बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि औज़ु बिका मिन हमज़ातिश्शयातीन व औज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। अल्लाह वहदहू ला शरीक की नाज़िल करदा आखिरी किताब हिदायत कुरान मुबीन में से ये तीसरी नशिस्त है जो मलाइका और रूह से मुतल्लिक़ है। पहली दो नशिस्तों में कुरान करीम से मुतअद्दिद आयात के हवाले से उस मलाइका का मफ़हूम और उनके दीगर मुख्तलिफ़ जो गोशे हैं उनसे मुतल्लिक़ आयात सामने लाई गई। और इस नशिस्त में कुरान मजीद में और कुछ आयात हैं जो मलाइका और रूह से मुतल्लिक़ हैं, तो उन आयात को भी सामने रखना ज़रूरी है। उन आयात का हवाला जात और उनका मफ़हूम आपके सामने बयान किया जाएगा ताकि मज़ीद उस मलाइका के मुतल्लिक़ जो फ़हम है उसमें इजाफ़ा हो। गो कि पहली जो दो नशिस्तों में ये कोशिश की गई है कि जो कुरान मजीद की मुख्तलिफ़ मकामात पर आयात हैं उनकी रोशनी में मलाइका का जो मफ़हूम है, जो किरदार है इंसानी ज़िंदगी में और उनकी तख्लीक से मुतल्लिक़, आखिरत से मुतल्लिक़ और मलाइका के मुतल्लिक़ जो मुख्तलिफ़ अक़वाम के जो अक़ायद व नज़रियात रहे हैं उन आयात का मुताला किया जाए। इस तीसरी नशिस्त में जो दीगर आयात हैं जिनमें मलाइका और रूह से मुतल्लिक़ मफ़ाहीम हैं उनको सामने रखा जाएगा। और कुरान करीम में जिस तरह जी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरत बनी इसराईल की आयत नंबर 85 में ये वाज़े किया है कि लोग नबी करीम अलैहिस्सलाम से रूह के मुतल्लिक़ पूछते थे, तो अल्लाह रब्बुल करीम ने उसमें जवाब दिया है कि ये तुम्हारे रब का अमर है और रूह से मुतल्लिक़ तुम्हें कलील इल्म दिया गया है, कम इल्म दिया गया है, यानी उसके बारे में ज़्यादा इल्म इंसान को दिया ही नहीं गया। तो मलाइका और रूह का कुरान करीम में मुतअद्दिद आयात में एक ही मकामात पर बैक वक़्त ज़िक्र आया है। तो इन आयात का हवाला जात और इनके मफ़ाहीम जो बुनियादी तौर पर उसके ख़ुद हैं उनको वाज़े करने की कोशिश की जाएगी। सूरत अस-सजदा आयात नंबर 7 से 9 तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की जो तख्लीक का मरहला है उसके मुताबिक फरमाया है कि हमने उस इंसान में अपनी रूह फूंकी और उसको समात और बसारत और अफ़एदा वाला बना दिया, यानी कि जो कल्ब फ़ुआद है वो इंसान को अता किया, यानी देखना, सुनना और समझना। लेकिन ये कि इंसान कम ही हैं जो शुक्र करते हैं। यानी कि इंसान की जो तख्लीक का आगाज़ है उसके मुताबिक ये मलाइका का जो उसमें रोल है, किरदार है, उसको बयान किया गया कि इंसान की जो तख्लीक थी वो मिट्टी से शुरू हुई, फिर उसके नस्ल है वो उसी मिट्टी के खुलासा से और जो मादा तख्लीक है उससे वो इंसानी नस्ल चलती रही और फिर इंसान को बनाया संवारा गया, यानी उसमें वो अल्लाह रब्बुल करीम ने जो इर्तकाई मराहिल तय करते हुए जब इंसान बशरी पैकर में आया, क्योंकि इंसान की जो तख्लीक है वो सिंगल लाइफ सेल से हुई और ये मुख्तलिफ इर्तका के ज़रिए इंसान इस मौजूदा शक्ल में आया है। ये जो तस्वर है कि इंसान अर्श में पैदा किया गया था, जन्नत में पैदा किया गया और उससे तभी तौर पर इस वजूद के साथ ज़मीन पर उतरा है, ये जो जदीद साइंटिफिक रिसर्च है और तहकीकात हैं उनकी रोशनी में इन आयात को सामने रखते हुए इंसान की जो तख्लीक का आगाज़ है इसी ज़मीन से ही हुआ है और मुख्तलिफ़ इब्तदाई मराहिल से गुज़रता हुआ मुख्तलिफ़ जो ज़िंदगी के सीढ़ियाँ थी, मराहिल थे, वो तय करता हुआ इंसान बतदरीज इस जो बशरी पैकर है इसमें आया है। पहले दिन से ही इंसान ऐसा कहीं जन्नत से ज़मीन पर नहीं उतरा।
تو اس کی روشنی میں انسان بتدریج چونکہ ارتقاء کی مراحل طے کر رہا تھا، تو اس میں یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں، قوت فیصلہ جو اللہ رب کریم نے اس کو انسان کو دوسری مخلوقات سے جو فضیلت دی ہے اور امتیازی حیثیت دی ہے، وہ اس کی یہی شعور ہے، سماعت و بصارت ہے، اس کا عقل اور فکر ہے۔ تو یہ انسان تب ان چیزوں کا یہ چیزیں بتدریج اس میں آتی گئی اللہ رب کریم کی مشیت کے مطابق۔ پھر ایک مرحلے پر آ کر جب انسان کو اللہ رب کریم نے اس پر وحی کا نزول کیا، تو یہ ایک ارتقائی سفر تھا اسی چیز کا جہاں پر تذکرہ ہے، اور اس کو اللہ رب العزت نے انسان کے اندر روح پھونکنے سے جو کہ مفہوم سے وضاحت کی ہے اس کی۔ اور یہ جو ملائکہ کا سجدہ ہے یہ بھی روح پھونکنے کے بعد کا ہے، یعنی انسان کی جو تخلیق ہے، یعنی جس طرح انسان ابھی حیوانی سطح پر تھا، اس میں اس طرح وہ جانوروں کی سطح پر تھا اپنی تخلیق کے ابتدائی مراحل میں، تو اس وقت ملائکہ مسجود ملائکہ نہیں تھا، بلکہ جب اللہ رب کریم نے اس میں اپنی روح پھونکی تو اس وقت وہ مسجود ملائکہ ہوا۔ تو اس سلسلے میں یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 172 ہے کہ مسیح علیہ السلام اور وہ مسیح علیہ السلام بھی اللہ کا عبد ہونے سے، چونکہ وہ جو نصارہ تھے وہ انہوں نے ایک باطن عقیدہ گاڑ دیا تھا کہ نعوذ باللہ من ذالک، انہوں نے مسیح علیہ السلام کو بھی رب تسلیم کیا تھا، کر رکھا تھا۔ ان کے مذہبی پیشواؤں نے ایک باطن نظریے کھڑنے کی بنیاد پر، تو اللہ رب کریم نے اس کی نفی کی کہ مسیح علیہ السلام کو بھی اس میں آر نہیں تھی، وہ اس میں تحقیر محسوس نہیں کرتے تھے کہ وہ اللہ کے عبد ہوں، یعنی کہ اللہ رب کریم کا جو عبد ہونا ہے، کوئی بھی مومن، کوئی بھی نبی علیہ السلام یا رسول علیہ السلام یا کوئی مومن بھی اس میں آر محسوس نہیں کر سکتا، اس میں اپنی تحقیر محسوس نہیں کرتے، بلکہ وہ جو اللہ رب العزت کا عبد ہونا ہے، اس کی عبادت کرنا ہے، اس کا حکم ماننا ہے، تو یہ تو انسان کے لیے ایک سعادت ہے، ہر صاحب ایمان کے لیے، کہ وہ اس اللہ کا عبد ہوتا ہے، جو اس کا خالق ہوتا ہے، جو رب ہوتا ہے، جو الہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ملائکہ کے متعلق ہے، ملائکۃ المقربون، کہ وہ بھی اللہ رب کریم کا عبد ہونے میں یا اس کی عبادت کرنے میں وہ بھی کسی قسم کی تحقیر یا آر محسوس نہیں کرتے، اور جو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی تکبر کرتا ہے، یعنی کہ اللہ کا عبد نہیں بنتا اور تکبر کرتا ہے، اللہ کی عبادت میں تحقیر محسوس کرتا ہے، تو ان سب کو محشور کیا جائے گا، یعنی انہوں نے اللہ رب کریم کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیات 30 سے لے کر 34 تک ہیں، جس میں اللہ وحدہ لا شریک نے انسانی تخلیق کے مرحلہ کا ذکر کیا ہے، کہ جب اللہ رب کریم نے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں، تو یہ جو ایک تصور ہے کہ انسان اللہ رب کریم کا خلیفہ ہے، یہ تصور غلط ہے۔ قرآن کریم میں یہ جو خلیفہ کا لفظ ہے، اس میں اللہ رب کریم نے کہیں بھی نہیں کہا کہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے۔ خلیفہ ہوتا ہے بعد میں آنے والا جانشین، یعنی پہلے کوئی موجود ہو، پھر اس کے بعد جو آئے گا وہ خلیفہ ہوگا۔ تو نعوذ باللہ من ذالک، ایسا نہیں ہے کہ زمین پر پہلے اللہ وحدہ لا شریک تھا کسی جگہ پر، یا پھر اب انسان آ گیا تو انسان اللہ کا خلیفہ بنائے، قطعاً یہ تصور قرآن کریم میں نہیں ہے۔ انسان خلیفہ ہے، لیکن اس کا تذکرہ قرآن مبین میں جو ہے وہ ہے کہ اس نے انسان سے پہلے ایک مخلوق، نادیدہ مخلوق، جن قرآن کریم میں نادیدہ چیزوں کے لیے، مخلوق کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو انسان سے پہلے قبل کا لفظ ہے۔ زمین چونکہ آگ کا گولا تھی اور اس کا درجہ حرارت بہت زیادہ تھا، تو اس میں انسان تو جس پیکر میں انسان بشری پیکر میں ہے، یا دیگر جو حیوانات ہیں، نباتات ہیں، وہ اس زمین اس قابل نہیں تھی کہ وہ اس پر رہ سکیں، تو اس ماحول میں، اس ٹمپریچر میں، اس فضا میں اللہ وحدہ لا شریک کی کوئی ایسی مخلوق جو اس میں، اس ماحول اور ان حالات میں سروائیو کر سکتی ہو، وہ ایسی مخلوق کا قرآن کریم میں تذکرہ ہے کہ وہ انسان سے قبل
थी, जिन का नाम उसको दिया गया है। और फिर जब ज़मीन बतदरीज ये लाखों करोड़ों सालों में ज़मीन का टेम्परेचर दर्जा हरारत बतदरीज कम होता गया, तो फिर इंसान ये ज़मीन इस काबिल हो गई, ठंडी हो गई कि बारिशें बरसी और पानी से ज़मीन में मिट्टी में कीचड़ में जो ज़िंदगी की नमू हुई। तो उस वक़्त फिर ये ज़िंदगी आगे बढ़ती गई, जमादात, नबातात और हैवानात के पैकरों में इर्तकाई मनाज़िल तय करती गई। तो उस मखलूक के बाद इंसान ज़मीन पर बसा है, अल्लाह रब्बुल करीम ने उसको आबाद किया है। तो ये उस मफ़हूम में इंसान उस मखलूक का खलीफा है, यानी जिन जो मखलूक उस दर्जा हरारत में मौजूद थी ज़मीन के ऊपर, इंसान उसका खलीफा है। तो जिस वक्त अल्लाह रब्बुल करीम ने मलाइका से कहा कि मैं यानी इंसान को खलीफा बना रहा हूँ, ज़मीन में खलीफा बना रहा हूँ, तो मलाइका ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि क्या उसको खलीफा बनाया जाएगा जो ज़मीन में फ़साद करेगा और खून बहाएगा। तो मलाइका ने कहा कि अल्लाह रब्बुल करीम से कहा कि हम तेरी तस्बीह और हम्द करते हैं, तक़दीस करते हैं। यानी कि उनका मौक़िफ़ ये था, जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे, कि ये इंसान ज़मीन में खून खराबा और फ़साद करेगा। अल्लाह रब्बु वहदहु ला शरीक ने उनको जवाब दिया कि मैं जो कुछ जानता हूँ तुम उसको नहीं जानते। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम को चीज़ों के नाम सिखाए, तमाम चीज़ों के नाम सिखाए, यानी कि इंसान में अल्लाह वहदहु ला शरीक ने ये जो तख़नीक का अंसर है, ये जो शऊर का है, अक़ल, फ़िक्र और फ़ुआद का है, बसीरत का है, चीज़ों को इंसान मुशाहिदा करता है, नतीजा ख़ज़ करता है, उसका इज़हार करता है और फिर वो उनसे मुख्तलिफ़ ईजादात करता है, चीज़ों को नाम देता है, नई नई चीज़ें, नई नई तख़नीकात बनाता है। ये सलाहियत इंसान के अंदर अल्लाह वहदहु ला शरीक ने रखी है। और बिना इम्तियाज़ रंग व नस्ल व मज़हब जो भी इंसान कोशिश करते हैं, इनफरादी व इज्तिमाई तौर पर इंसान या मुआशरे, वो अशियाए कायनात के बारे में जानते हैं, उनसे नई नई ईजादात करते हैं, उनसे नए नए काम लेते हैं। ये सलाहियत मलाइका में नहीं है। ये जो कायनाती क़ुव्वतें हैं या जो अल्लाह रब्बुल करीम की ये सारी तख़नीक में है जितनी भी, उनमें ये सलाहियत वो भी सब अल्लाह रब्बुल करीम की मखलूक हैं, लेकिन ये जो सलाहियत है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को दी है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर इंसान को तमाम चीज़ों को ये अस्माए, आज भी इंसान जो भी चीज़ें ईजाद करते हैं उनको नित नए नाम देते हैं, क्योंकि उस चीज़ का एक नया वजूद होता है, नए उसके अफ़ाल होते हैं, नई ख़ासियतें होती हैं। तो उनकी बुनियाद पर इंसान उनको नाम देता जा रहा है। ये मुसलसल ये अमल जारी है, आज भी हो रहा है। तो जब इंसान के अंदर अल्लाह रब्बुल करीम ने ये उसको इल्म दिया अस्मा का, नामों का नाम रखने का, यानी वो इंसान अपने इरादा व इख्तियार से जो मौजूदात आलम हैं, जो अनासर हैं, अज्जा हैं ज़मीन के, उनके नित नए बाहमी तामनात से नताइज अख़ज़ करके नई नई तख़नीकात करने की जो सलाहियत है, फिर जब मलाइका के सामने अल्लाह रब्बुल करीम ने इंसान की इस पहलू को, इस सलाहियत को सामने रखा, तो और मलाइका से एक ये महाकाती अंदाज से ये सारा एक जो वजाहत की गई है उस मफ़हूम की कि तुम अभी इन चीज़ों के इनके नामों की मुझे ख़बर दो, अगर तुम ये जानते हो, तुम सच्चे हो इस चीज़ में कि हम जो तेरी तस्बीह हो, हम्द और तक़दीस करते हैं। तो उन्होंने, मलाइका ने जवाब दिया कि तू पाक है, हमें तो उतना ही इल्म होता है जितना तू हमें इल्म देता है, और तू इल्म और हिकमत वाला है। तो फिर उन मलाइका ने सजदा किया इंसान को, यानी उन्होंने जो उनका मौक़िफ़ था, जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, जब हकीकत उनके सामने आश्कारा हुई तो वो अपने मौक़िफ़ से दस्तबरदार हो गए और उन्होंने इंसान को सजदा किया। तो ये है इंसान का मसजूद मलाइका होना, कि वो उसके अंदर ये सलाहियत है कि वो अशियाए कायनात की जितनी कायनाती क़ुव्वतें हैं, मौजूदात हैं, अनासर हैं, उनको उनमें
جو تصرف کر سکتا ہے، ان کے نئے استعمالات ہیں، نئی تخلیقات ہیں اور نئی نئی چیزیں ایجاد کرنا ہے، یہ اللہ رب کریم نے انسان کو صلاحیت دی ہے۔ دوسری جتنی بھی مخلوقات ہیں، مختلف جو حیوانات ہیں، وہ ان میں یہ صلاحیت اللہ وحدہ شریک نے رکھی ہی نہیں ہے، اور یہی انسان کی فضیلت ہے جس کی وجہ سے وہ ارتقاء کے نئے نئے زینے چڑھ رہا ہے۔ لیکن ابلیس نے انسان کو، آدم کو سجدہ نہیں کیا، شیطان نے، وہ انسان کے اپنے سرکش جذبات کی صورت میں انسان کے اندر وہ چیز ہوتی ہے، ایک منفی تخریبی قوت، تخریبی تحریک ہوتی ہے، جو اس طرح جو شہوت کی صورت میں، ہوائے نفس کی صورت میں، تکبر کی صورت میں، خود پرستی کی صورت میں انسان کے اندر موجود ہوتی ہے۔ تو آدمی جب وہی کا اتباع کرتا ہے تو اپنے انہی جو باطن اور تخریبی اور شر پر مبنی جذبات اور تحریک اور اس کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے، اس کو انسان نے قابو کرنا ہوتا ہے، اس کو لگام دینی ہوتی ہے، اس کو بے لگام نہیں ہونے دینا ہوتا۔ تو یہ ہے مفہوم۔ اور سورۃ الحجر کی آیت نمبر 29 اور 30 میں اللہ رب کریم نے اسی چیز کا تذکرہ کیا ہے کہ جب انسان کو میں بنا سنوارنوں، یعنی وہ ارتقائی منازل طے کرتا کرتا وہ عقل، فکر، شعور کی منزل میں داخل ہوا، اور اس میں اللہ رب کریم نے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس میں اپنی روح ڈال دوں تو تم پھر اس کے لیے اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا۔ تو تمام ملائکہ نے فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، تمام ملائکہ نے سجدہ کر دیا۔ یہ انسان کے جو ابتدائی مراحل میں تھا، جب آدمی جانوروں کی سطح پر تھا یا اس سے بھی پہلے اور دیگر جو ایک یا خنوی زندگی سے یا ملٹی سیلولر آرگنزم کی صورت میں تھا، تو اس وقت اس میں یہ صلاحیت نہیں تھی۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے یہ جانور ہیں، پرندے ہیں، ان میں یا دیگر مخلوقات ہیں، ان میں کئی معاملات میں وہ انسانوں سے زیادہ ان کو اللہ رب کریم نے صلاحیتیں دی ہیں۔ پرندوں میں اڑنے کی صلاحیت ہے، کئی جانوروں میں سونگھنے کی صلاحیت ہے، دیکھنے کی ہے، ان میں قوت میں انسان سے زیادہ ہیں، رفتار میں زیادہ ہیں، لیکن ان ساری صلاحیتوں کے باوجود ان میں اللہ رب کریم کی وہ اس طرح روح نہیں پھونکی گئی جو صلاحیت اللہ رب العزت نے انسان کو دی ہے، عقل، فکر، شعور کی اور تخلیق و ایجاد کی۔ تو یہ اس چیز کا تذکرہ ہے۔ اور سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 11 میں اللہ رب العزت نے اسی چیز کی وضاحت کی ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ ہم نے تمہیں تخلیق کیا، تمہیں یہ پیکر عطا کیا، تمہاری صورتیں بنائیں۔ یعنی جب انسان ارتقائی مراحل طے کرتا ہوا بشری پیکر میں آیا اور اس کا عقل، فکر، شعور، صاحب عقل، فکر، شعور ہو گیا، تو پھر ملائکہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہوئے۔ لیکن یہ ہے کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ وہ یہ انسان کے جو سرکش اور تکبر پر مبنی جو جذبات ہیں، انکار کے اوپر، سرکشی کے اوپر۔ اس کے بعد جو مقام و مرتبہ ملائکہ کا فطرت میں جو کردار ہے، تو اس حوالے سے قرآن مجید میں متعدد آیات ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 285 میں اللہ رب کریم نے فرمایا کہ رسول کریم علیہ السلام اور تمام انبیاء علیہ السلام بھی وہ آمن رسول بما انزل علیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ والملائکۃ وکتبہ ورسلہ، کہ رسول کریم علیہ السلام خود بھی جو اللہ نے ان پر نازل کیا، یعنی قرآن مبین، خود اس پر نبی کریم علیہ السلام بھی ایمان لے کر آئے، اور تمام مومنین بھی، وہ سب کے سب اللہ پر ایمان لانے والے تھے، ملائکہ پر ایمان لانے والے تھے، اور اللہ کی کتب وحی پر اور رسولوں پر ایمان لانے والے تھے۔ اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 میں بھی اسی چیز کا تذکرہ ہے کہ یہ ایک طویل آیت ہے کہ یہ نیکی نہیں ہے کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف منہ پھیر لو، یعنی یہ ظاہری جو مناسک اور شعائر ہیں دین کے، عبادات وغیرہ، صرف انہی کو ہی دین کا مقصود سمجھ لینا، یا اس کو بر اور وسعت اور بھلائی سمجھ لینا محض کہ ہم اگر یہ مناسک
ایک میکانکی انداز میں کر رہے ہیں تو ہم نے دین کا مدعا اور مقصود پورا کر دیا ہے، نہیں، بلکہ نبی کریم نے فرمایا کہ وہ تو مناسک اور عبادات اور شعائر اپنی جگہ پر، ان پر مومنین نے کاربند رہنا ہوتا ہے، لیکن جو ان کا مقصود ہے ان کے ذریعے، وہ جو ان کی اصل ہے، روٹ سے جڑ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانا، آخرت پر، ملائکہ پر اور نبی جین علیہ السلام پر ایمان لانا۔ اس کے جو تقاضے ہیں، یہ ایمان محض زبانی اقرار کا نام نہیں ہے، عمل کے ذریعے اس کی تصدیق کرنی ہوتی ہے۔ تمام معاملات زندگی میں انبیاء اور رسول علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر عمل کر کے تمام گوشوں میں محض مناسک اور شعائر پر کاربند رہ کر نہیں، وحی کے مطابق زندگی کے تمام گوشوں کو وحی کی تعلیمات سے ہم آہنگ کرنا ہی، یہی حقیقت میں ایمان اور اس کا مقصود ہے، اور عمل کے ذریعے اس کی تصدیق کی جاتی ہے۔ تو سورۃ النساء کی آیت نمبر 136 سے وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، یعنی ملائکہ سے کفر بھی دیگر 4 اجزائے ایمان سے کفر کے مترادف ہے۔ جو بھی اللہ سے کفر کرتا ہے، ملائکہ سے یا اللہ رب کریم کی کتب وحی سے یا اللہ رب العزت کے رسولوں سے یا آخرت سے، تو وہ گمراہ ہو گیا۔ یعنی ان 4-5 چیزوں میں سے جو بھی کسی ایک چیز سے بھی انکار کرتا ہے تو وہ ہدایت کے راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 98 میں یہ جو ملائکہ سے عداوت کا نتیجہ اللہ رب کریم کی طرف سے عداوت کی صورت میں سامنے آتا ہے، یعنی جو ملائکہ کو اپنا دشمن سمجھتا ہے، قرار دیتا ہے، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکائیل فإن اللہ عدو للکافرین، کہ جو اللہ سے عداوت رکھتا ہے اور ملائکہ سے اور رسول علیہ السلام سے اور جبرائیل علیہ السلام سے اور میکائیل علیہ السلام سے، تو اللہ تو ایسے کافروں کا دشمن ہے، یعنی جو ان سے دشمنی رکھے گا اللہ بھی ان کا دشمن ہے۔ اور اس کے بعد سورۃ الرعد کی آیت نمبر 13 ہے، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ۔ اس میں ایک اور آیت ہے سورۃ النحل کی آیات 49 اور 50 میں، وہاں پر ملائکہ کے متعلق اللہ رب کریم نے فرمایا کہ جو بھی ہے آسمان اور زمین میں، وہ سب اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں، تمام مخلوقات اور جتنے بھی جاندار ہیں، اور ملائکہ بھی اس کے سامنے سر بسجدہ ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے اور وہ خوف رکھتے ہیں، اور جو ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ اسے کے مطابق کرتے ہیں۔ یعنی سجدے کا یہ مفہوم ہے، اللہ رب کریم کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا، یہ جو ہم صلاۃ کی حالت میں سجدہ ریز ہوتے ہیں اور پیشانی زمین پر رکھتے ہیں، یہ اس کی ظاہری شکل ضرور ہے، لیکن سجدہ اسی تک مفہوم محدود نہیں ہے کہ انسان وہ اگر زمین پر صلاۃ کے حالت میں پیشانی رکھتا ہے تو وہ اللہ رب کریم کے سامنے وہ سجدہ ریز ہے، وہ اس کی ظاہری شکل ہے، وہ مناسک اور شعائر ہیں دین کے جن پر عمل پیرا ہونا ہے، لیکن اصل میں جس طرح کائنات کی تمام چیزیں، تمام مخلوقات اور ملائکہ اللہ رب العزت کے حکم کے سامنے تکبر نہیں کرتے اور وہ سرگرم عمل رہتے ہیں، تمام اپنے جو اس میں اللہ رب العزت نے ان میں کو جو ذمہ داری سونپی ہے، جو خواص خاصیت ان میں رکھی ہیں، وہ ہمیشہ ان پر برقرار رہتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں، وہ کرتے رہتے ہیں جو بھی ان کو حکم دیا ہے اللہ رب کریم نے۔ تو یہ ہے سجدہ ریز ہونا اصل میں۔ اور اسی طرح یہ جو حمد کا مفہوم ہے، جس طرح عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو تسبیح کے ذریعے یا الحمدللہ کہنے سے یہ حمد ہے، الحمدللہ بھی زبان سے اظہار بھی ہے، لیکن اصل میں یہ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 13 ہے، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ، کہ یہ جو بجلی کی گرج اور چمک ہے، کڑک ہے، یہ بھی اللہ رب کریم کی تسبیح کرتی ہے، اور ملائکہ بھی اس کے خوف سے۔ تو یہ ملائکہ کی جو تسبیح ہے، پہلی جو نشستیں ان میں بھی اس کا تذکرہ ہو چکا ہے کہ یہ تمام اشیاء کائنات اللہ رب کریم کی حمد کر رہی ہیں، تسبیح کر رہی ہیں، تقدیس کر رہی ہیں، اور وہ
अन्नावात नाशरीक की जो उनकी एक सलात है उनके ज़िम्मे, तो वो यकीनन इस तरह नहीं है जिस तरह इंसान जो सलात का जो मफहूम समझ लिया है महदूद शक्ल में, तो वो जो सलात के ज़ाहरी शक्ल है वो भी दीन के शआयर और मनासिक में है, लेकिन जो सलात की हकीकत है वो ये है कि वो ज़िंदगी के तमाम शोबों में हमा वक्त मुस्तकिल तौर पर वही का इत्तबा करना सलात की हकीकत है, और यही उसकी मानवियत और वसअत है। इसके बाद सूरत फातिर की पहली आयत है कि अल्हम्दुलिल्लाह फातिर समावात व अर्ज़ जाइलुल मलाइकत रुसुलन उली अजनिहतम मसना व सुलासा व रुबा यज़ीदु फिल ख़ल्क़ि मा यशा, कि हमद अल्लाह रब्बे करीम के लिए जो समावात और अर्ज़ का पैदा करने वाला है, उसी ने मलाइका को रसूल बनाकर भेजा है, जो दो दो परों वाले, तीन तीन वाले और चार चार वाले, और वो जिस तरह चाहता है अपनी तख्लीक में इजाफ़ा करता है, बढ़ाता है। तो ये परों वाले से मफ़हूम है, वो उनमें वो मुख्तलिफ़ गोशे हैं, मुख्तलिफ़ उनकी सलाहियतों के या उनके में मौजूद जो ख़वास हैं उनके मुख्तलिफ़ कई कई पहलू हैं। और आज हम देखते हैं कि जितनी भी मुख्तलिफ़ किस्म की अशियाए कायनात हैं, मुख्तलिफ़ अनासर हैं, तो उनके इस्तेमाल में उनकी जो सलाहियतें उनके कई कई गोशे होते हैं और सारे बेजक वक़्त होते हैं। सूरत अल-मारिज की आयत नंबर 4 में इसका तज़किरा है, तारजुल मलाइकतु वर्रूह अलैहि फ़ी यौमिन काना मिक़दारुहु 50 अल्फ़ सना, कि अल्लाह रब्बे करीम की तरफ मलाइका और रूह उरूज करते हैं, यानी वो चढ़ते हैं, जाते हैं एक ऐसे दौर में कि जिसकी मिक़दार 50,000 साल है, यानी कायनाती पैमानों के हिसाब से अल्लाह रब्बे करीम की जो मशीयत है, जो उसका तदबीर अमूर है, उसका तज़किरा है कुरान मजीद में। और सूरत अन-नजम की आयत नंबर 26 में मलाइका का हवाला है, वकम मिन मलकिन फ़िस समावाति ला तुग़नी शफ़ाअतुहुम शैअन इल्ला मिन बअदि अन यअज़नल्लाहु लिमन यशाअ व यर्ज़ा, कि समावात में कितने अर्ज़ हैं कि उनकी शफ़ाअत किसी के काम नहीं आ सकती मगर ये कि जो अल्लाह के इज़्न, यानी अल्लाह रब्बे करीम के कानून के मुताबिक हो और उसकी जो मशीयत है उसके मुताबिक हो, तो और जिससे वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राज़ी हो, यानी नफ़ा सिर्फ काम वही शफ़ाअत आ सकती है, यानी कायनाती क़ुव्वतों से, मौजूदात आलम से वही इंसान उससे मनफ़ियत हासिल कर सकता है जो अल्लाह रब्बे करीम के इज़्न और मशीयत के मुताबिक अमूर हों और उनका इस्तेमाल हो या इंसान के तसर्रुफ़ में इंसान उनका तसर्रुफ़ करे। सूरत अज़-ज़ुख़रफ़ आयत नंबर 60 में अल्लाह रब्बे करीम ने फरमाया, वलौ नशाअ लजअलना मिनकुम मलाइकतन फ़िल अर्ज़ि यख़्लुफ़ून, कि अगर अल्लाह की मशीयत ये होती तो हम मलाइका को तुम्हारे बाद ज़मीन में बसा देते तुम में से। तो ये भी जो मुख्तलिफ़ अक़वाम थी वो तरह तरह की जो एक अफ़सानवी बातें करते थे या मलाइका के मुताबिक उनकी जो बातें तसव्वुरात थे, पहली 2 नशिस्तों में उसका तज़किरा हो चुका है। तो उनके जवाब में अल्लाह रब्बे करीम ने इस चीज़ की वजाहत की है। और ये अगले मौजू में ये जो नौ इंसानी से यानी बशर से जो रूह और मलाइका का तामन रहा है मुख्तलिफ अदवार में, तो उनका तज़किरा है कुरान करीम की कई एक आयत में। जिस तरह सूरत हूद की आयत नंबर 31 है, वहाँ पर जो नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को जवाब दे रहे थे, वला अकूनु इन्नी मलक, कि मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई फ़रिश्ता हूँ या मलक हूँ ना। और जो ज़करिया अलैहिस्सलाम का तज़किरा है सूरत आल इमरान की आयत नंबर 39 में, कि उसको मलाइका ने नदा दी यानी आवाज़ दी और वो महराब में खड़ा हालत सलात में था। तो ये अंबिया अलैहिस्सलाम के साथ जो मलाइका का तामन है, ये जिस तरह नुज़ूल वही होता था, उनका तज़किरा है सूरत अन-निसा की आयत नंबर 171 में। अल्लाह रब्बे करीम ने फरमाया, इन्नमल मसीहु ईसा इब्न मरियम रसूलुल्लाह व कलिमतुन अलक़ाहा इला मरियम व रूहुम मिन्हु, कि ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम
اللہ کا رسول تھا اور اس کی طرف سے کلمہ تھا جو مریم سلام اللہ علیہ کی طرف ڈالا گیا، اور اللہ رب کریم کی طرف سے روح کی صورت میں۔ اب چونکہ ہم ان الفاظ کے وہی استعمال رکھیں گے کہ یہ جو ملائکہ ہے، روح ہے، اس کی جو حقیقت ہے، ان کے پہلوؤں کو ہم جتنے ایک جس حد تک قرآن کریم سے ان سے بنیادی طور پر آگاہی دی گئی ہے، چونکہ انسان کو روح کے متعلق زیادہ علم دیا ہی نہیں گیا، تو ان کو انہی الفاظ تک ہی محدود رکھیں گے، بجائے اس کے کہ قرآن کریم سے باہر کی کوئی تفصیلات اس میں شامل کی جائیں۔ تو جتنا قرآن کریم کی آیات بینات سے جو ان کا مفہوم ہے، الفاظ ہے، ہم ان کو اسی طرح ہی مستعمل رکھیں گے۔ اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 87 ہے، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 110 ہے، جس میں اللہ رب کریم نے فرمایا وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، جو عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام، عیسیٰ کلمۃ اللہ علیہ السلام کے متعلق اللہ رب کریم نے فرمایا کہ ہم نے اس کو واضح بینات نشانیاں دی تھی اور اس کی تائید کی تھی روح القدس کے ساتھ، اور خود نبی کریم علیہ السلام کی زبانی اللہ رب کریم نے یہ قرآن مجید میں اعلان کرایا ہے، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 50 میں وَلَا أَكُونُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، کہ میں تو تمہاری طرح بشر ہوں، یہ تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے، اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میں کوئی ملک یعنی کوئی فرشتہ ہوں۔ جو بشری تقاضے تھے تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام کے، وہ اسی طرح محمد رسول اللہ علیہ السلام کے بھی اسی طرح بشری پیکر تھا اور بشری تقاضے تھے۔ سورۃ التحریم کی آیت نمبر 4 ہے، یہ بھی نبی کریم علیہ السلام سے متعلق ہے کہ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلَ وَالصَّالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، کہ اللہ رب کریم نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین کے مولا ہیں، ولی ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام اور جو صالح المؤمنین ہیں اور جو ملائکہ ہیں، وہ بھی نبی کریم علیہ السلام کے اس مشن میں، اس جو ہدف تھا، جو نصب العین تھا، اس کے اصول میں یہ ساری کائناتی قوتیں اور خود اللہ رب کریم وہ اس کی جو ان کی طرف سے نصرت اور تائید تھی، وہ سب شامل حال تھی، اور اللہ رب کریم نے آخر الامر تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام کی جو جد و جہد کو ایک فتح سے ہمکنار کرتا ہے، یہ اسی چیز کا بیان ہے۔ سورۃ شورا کی آیت نمبر 51-52 ہے، اس میں اللہ رب کریم نے فرمایا کہ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، کہ کسی بشر کے لیے ایسا ممکن نہیں ہے کہ اللہ رب کریم اس سے کلام کرے، یکلم اللہ وحیًا، کہ وحی کے ذریعے، یا پھر من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے، یا اس کی طرف رسول بھیجے اور اس کی طرف وحی کرے اپنے اذن کے مطابق، جو بھی اس کی مشیت ہے، وہ علی حکیم ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین کو مخاطب کیا گیا کہ اور اسی طرح ہم نے اپنے امر سے تمہاری طرف روح وحی کی ہے۔ تو یہاں پر بھی وہی الفاظ اسی طرح ہیں، یعنی قرآن کریم جس صورت میں نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین کے قلب اطہر پر وحی کیا گیا، نازل کیا گیا، اس کا تذکرہ ہے۔ اور سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 192 اور 194 میں بھی وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، کہ یہ اللہ رب کریم کی طرف سے جو رب العالمین ہے، قرآن مجید اس کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور اس کو روح الامین نے نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین کے قلب پر نازل کیا، تاکہ لوگوں کو آگاہ کر دیا جائے، خبردار کر دیا جائے ان کے غلط اعمال کے نتائج سے۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 102 میں ہے قُلْ نَزَلَهُ رُوحُ الْقُدُسُ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، کہ اس کو روح القدس نے رب کی طرف سے قرآن مجید کو نازل کیا ہے حق کے ساتھ، تاکہ جو مومنین ہیں وہ ثابت قدم رہیں،
وہ استقامت کے ساتھ صبر کے ساتھ وحی کا اتباع کرتے رہیں، اللہ کی آیات کا، اور ان کے لیے ہدایت ہے اور بشارت ہے مسلمین کے لیے۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر 75 ہے، اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، کہ اللہ ملائکہ میں سے اور لوگوں میں سے اپنے رسولوں کو چن لیتا ہے، یعنی جس کو اللہ رب کریم نے لوگوں میں سے رسول چننا ہوتا تھا، اس پر وحی نازل کرنی ہوتی تھی، اس پر وحی کا نزول ہوتا تھا، اور وہ فریضہ رسالت ادا کرتے تھے۔ یہ جو وحی کا بننا ہے اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے، یہ نبوت کا جو پہلو ہے، جو گوشہ ہے کہ خبر دیا جانا، اور اس وحی کا جو جب اللہ رب کریم کی طرف سے انبیاء اور رسول علیہ السلام کو جو وحی ملتی تھی، اس کا پھر ساری جو نوع انسانی ہے جو اس عصر میں اس دور میں موجود ہوتے تھے یا بعد میں آنے والے، ان تک جو پہنچانے کی ذمہ داری ہوتی تھی، یہ انبیاء علیہ السلام کی رسالت کا پہلو ہوتا تھا۔ یعنی یہ ایسا نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں تھا کہ کسی کو اللہ رب کریم کسی نبی کو نبی منتخب کرتا علیہ السلام اور وہ لوگوں تک وحی کا پیغام نہ پہنچاتا، یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ تو جس بشر کو بھی اللہ رب کریم نے نبوت کے منصب پر فائز کیا، یعنی ان پر وحی نازل کی، تو انہوں نے یہ فریضہ رسالت بھی سر انجام دیا۔ اب محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کے بعد یہ جو سلسلہ ہے نبوت کا، یہ پائے تکمیل تک پہنچ چکا ہے۔ کسی اور نبی نے مبعوث نہیں ہونا قیامت تک، لیکن اور یہ جو رسالت کی ذمہ داری ہے، یہ فریضہ ہے، تو یہ جو وارثون کتاب ہیں، انہوں نے قیامت تک آنے والی نسلوں کو اور ساری انسانیت تک اللہ کی آیات کو پہنچانا ہے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنا ہے۔ یہ ایک وارثون کتاب کی ذمہ داری ہے کہ وہ صرف اللہ رب کریم کی آیات یعنی قرآن مجید ہی لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ مومنین کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ ذمہ داری جو پوری نہیں کرتا، تو وہ انبیاء اور رسول علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر عمل نہیں کر رہا۔ اگر وہ قرآن کریم کی آیات کے ساتھ دیگر جو مختلف شخصیات ہیں یا تاریخی واقعات ہیں یا مختلف اور کوئی کتب ہیں، ان کے جو مواد ہے، کنٹینٹ ہے یا ان کے ملفوظات ہیں، وہ بھی دین کے ذیل میں یا اللہ رب کریم کے طرف سے منسوب کر کے وہ بھی لوگوں تک پہنچاتا رہتا ہے، تو وہ شرک کا مرتکب ہوتا ہے۔ تو جو مومنین ہیں، جو وارثون کتاب ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ وہی ذمہ داری پوری کریں اور اسی پر قطعی طور پر اور کلی طور پر پابند رہیں کہ وہ اللہ کی آیات کے علاوہ کوئی اور دین کے حوالے سے، اللہ کے حکم کے حوالے سے، اللہ کے امر اور نہی کے حوالے سے، اور خیر و شر کے حوالے سے، اور نور اور ظلمات کے حوالے سے، دنیا و آخرت کے حوالے سے کوئی بھی اور مواد، کوئی بھی اور تاریخی واقعات یا مختلف شخصیات یا افراد کے نظریات، اعمال، افکار وہ لوگوں تک نہ پہنچائیں۔ یہ ہے وہ جو وارثون کتاب ہیں، جو انبیاء اور رسول علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ نہ عمل ہے قیامت تک آنے والے مومنین کے لیے، انسانوں کے لیے، کہ وہ انبیاء اور رسول علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر عمل کریں اور صرف اللہ کی آیات ہی لوگوں تک پہنچائیں۔ اور سورۃ النحل کی آیت نمبر 2 ہے، ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ الی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، کہ اللہ رب کریم ملائکہ کو نازل کرتا رہا ہے اور روح کے ساتھ اپنے بندوں میں سے جس پر جو اس کی مشیت ہوتی تھی کہ لوگوں کو وہ آگاہ کریں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اور لوگ اللہ سے ہی تقوی اختیار کریں، اللہ کا ہی تقوی اختیار کریں، یعنی اللہ رب کریم کے جو حدود ہیں، جو اوامر و نواہی ہیں، احکامات ہیں، ان کی پاسداری کریں، یہ ہے تقوی۔ سورۃ المومن کی آیت نمبر 15 ہے، اللہ رب کریم نے فرمایا رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ الی من یشاء من عبادہ لینذر یوم التلاق۔ اس آیت میں بھی وہی مفہوم ہے کہ اللہ رب کریم رفیع الدرجات ہے، صاحب العرش ہے، اور وہ روح کا انقاء کرتا رہا ہے اپنے امر کے ساتھ
अला मन यशाओ मिन इबादी, अपने बंदों में से जिसके ऊपर, ताकि वो यौमुल आखिरा है, वो दिन है, उससे लोगों को आगाह करें कि जब इंसान को इस दुनिया में भी अपने गलत आमाल का नतीजा मिलता है और आखिरत में भी यकीनन मिलना है, तो उस अंजाम से आगाह करें। सूरत आल इमरान की आयत नंबर 42 और 43 है कि जब अल्लाह रब करीम ने फरमाया कि जिस वक़्त मलाइका ने मरियम सलामुल्लाह अलैहा से कहा कि अल्लाह ने तुम्हें मुंतखब कर दिया है और तुम्हें मुतहर रखा है, और उसने तमाम नसाल आदमीन, तमाम ख़वातीन से जो अक़वाम आदम की मुख्तलिफ़ ख़वातीन हैं, उनमें से तुम्हें चुन लिया है, तो तुम अपने रब के सामने सजदा रेज़ रहो, यानी अल्लाह की आयात और अल्लाह की वही के सामने सजदा रेज़ रहो और रुकू करो, रुकू करने वालों के साथ। यानी ये शआयर और मनासिक की बात भी है और ज़िंदगी के तमाम शोबों में वही के इत्तबा की बात भी है। सूरत तहरीम आयत नंबर 12 में भी अल्लाह रब करीम ने फरमाया व मरियम इब्नत इमरान अल्लती अहसनत फरजहा फनफखना फीहि मिन रूहिना व सद्दक़त बिकलिमाति रब्बिहा व कुतुबिही व कानत मिनल कानितीन, के मरियम बिनत इमरान जिसने कि अपनी असमत की हिफाजत की, तो हमने उसमें अपनी रूह फूंक दी और उसने अल्लाह की कलमात की तस्दीक की और अल्लाह की किताबों की, और वो अल्लाह के सामने झुकी हुई थी, यानी अल्लाह रब करीम की वही का आयात का इत्तबा करने वाली थी। और सूरत अल-अंबिया की आयत नंबर 91 में भी इसी चीज़ का तज़किरा है कि उसने अपने आप को पाकीज़ा रखा, अपनी असमत की हिफाजत की, तो उसमें हमने अपनी रूह फूंक दी और उसको और उसके बेटे को आयतन लिल आलमीन, अक़वाम के लिए एक आयत बना दिया। सूरत मरियम की आयत नंबर 17 से लेकर 22 में भी इसी मज़मून का तज़किरा है कि मरियम सलामुल्लाह अलैहा ने उन लोगों से जो उसके मुआशरे के लोग थे, तो उनसे हिजाब में चली गई, तो हमने उसकी तरफ रूह को भेजा, फ़ारसलना अलैहा रूहना फ़तमस्सला लहा बशरन सविय्या, तो वो मुकम्मल बशर की सूरत में उसके सामने वो जो अल्लाह की रूह थी वो उसके सामने ज़ाहिर हुई, मुतमस्सिल हुई। ये एक जो तसव्वुर लोगों में मौजूद है कि जो ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम, ईसा कलिमतुल्लाह अलैहिस्सलाम की जो वलादत है, पैदाइश है, वो कोई किसी माफ़ौक़ुल फ़ितरत तरीक़ा से, ख़ारिक़ुल आदत तरीक़ा से या अजीब व गरीब तरीक़ा से बग़ैर बाप के हुई है, ये तसव्वुर कुरान करीम में नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम की भी जो वलादत है, जो पैदाइश है, वो उसी तरह हुई जिस तरह आम इंसानों की पैदाइश होती है और वलादत होती है, या उनके भी जो ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम थे वो भी, या मरियम सलामुल्लाह अलैहा, वो भी तमाम बशरों की तरह, जिस तरह तमाम मर्द व ज़न होते हैं, तमाम बशर हैं, उनके भी उसी तरह जिस्मानी और तबी तकाज़े थे, उन पर भी उसी तरह मौत वारिद हुई, उन पर भी उसी तरह वो उनकी वलादत हुई। ये कुरान करीम में जिस अंदाज़ में बयान किया गया है, ये नाइल्मी की बुनियाद पर, उसके मफाहिम को दुरुस्त न समझने की तरफ से, न समझने की बुनियाद के ऊपर ये ऐसे तसव्वुरात मौजूद हैं, जबकि हकीकत कुरान करीम में जो बयान की है वो उस अल्लाह रब करीम ने वो इससे बरअक्स है। और ख़ुद ईसा अलैहिस्सलाम और मरियम सलामुल्लाह अलैहा के मुतालिक अल्लाह रब करीम ने फरमाया कि वो बशर थे, खाना खाते थे, वो अल्लाह के इबाद में से थे। तो ये जो खाना खाना है, इसके मफ़हूम को जब गहराई में समझा जाए तो यहाँ उस वाज़ेह होता है। और जहाँ इस आयत में भी अल्लाह रब करीम ने फरमाया कि फ़तमस्सला लहा बशरन सविय्या, वो जो रूह थी अल्लाह रब करीम की, चूँकि पहले इसकी वज़ाहत हो चुकी है कि हम रूह का इल्म ही हमें कम है, और मलाइका से या वही की जो गहराइयाँ हैं उसकी नोयत और कैफियत को या हम पूरी तरह नहीं समझ सकते। जितना हमें इल्म है बुनियादी चीज़ों का, हमने उसी पर इक्तफ़ा करना है। तो उसकी
بنیاد کے اوپر وہ جو اللہ رب کریم نے ایک بشر کو متمثل کیا، وہ بشر تھا سویہ، پوری طرح مکمل آدمی، سارے اس کے جو اوصاف اور خواص اور صلاحیتیں تھیں وہ ایک بشر کی سی تھی۔ تو مریم سلام اللہ علیہ نے جب اس کو دیکھا تو اس نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں کہ تو اگر متقی آدمی ہے، تو اس نے کہا کہ میں تمہارے رب کی طرف سے رسول ہوں تاکہ تمہیں ایک نشو و نما والا ایک لڑکا اللہ رب کریم دے کہ میرے ذریعے سے۔ تو مریم سلام اللہ علیہ نے کہا کہ مجھے تو کسی بشر نے چھوا ہی نہیں ہے، میں تو کوئی سرکش عورت نہیں ہوں، تو میری اولاد کس طرح ہوگی؟ تو اس نے کہا کہ جو اللہ رب کریم نے بشر کو متمثل کیا تھا اس کو اپنا رسول قرار دیا ہے، تو سالم بشر تھا۔ تو اس نے کہا کہ کانا رب کا کہ یہ اسی طرح ہی ہوگا، یعنی اللہ رب کریم تمہیں لڑکا عطا کرے گا، اور وہ اللہ رب العزت کے لیے آسان ہے، اور اس کو آیۃ للناس سے کہ وہ لوگوں کے لیے ایک نشانی ہوگا اور رحمت ہوگا اللہ کی طرف سے، اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے، طے ہو چکا ہے۔ تو اگر جو اس آیات کا آخری حصہ ہے فحملتہ فانتبذت بہ مکانا قصیا، کہ مریم سلام اللہ علیہ حاملہ ہوئی، یہ جو حمل ٹھہرنا ہے یہ انسانی تخلیق کا ایک اولین مرحلہ ہے، تو اس کا بشر کی صورت میں ہونا، اللہ کے رسول کا، اس روح کا، اور پھر مریم سلام اللہ علیہ کا حمل ٹھہرنا، یہ وہی ایک پیرایا ہے جس میں ساری انسانی تخلیق ہوتی ہے، ولادت ہوتی ہے، حمل ہوتا ہے، اور جو اختلاط اللہ رب کریم نے فطری طور پر جو نوع انسانی میں اور دیگر مخلوقات میں رکھا ہے، اسی طریقے سے عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی، عیسیٰ کلمۃ اللہ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے۔ تو یہ ایک تصور جو موجود ہے، قرآن کریم میں ایسا تصور نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ سورت آل عمران کی آیات 45 سے 47 میں جو تذکرہ ہے کہ جب ملائکہ نے مریم سلام اللہ علیہ سے کہا کہ اللہ تمہیں اپنی طرف سے بشارت دیتا ہے ایک کلمہ کی، جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وہ باوقار ہوگا دنیا میں اور آخرت میں بھی، اور مقربین میں سے ہوگا، اور لوگوں سے بچپن میں اور پختہ عمر میں وہ لوگوں سے کلام کرے گا، یعنی وہ فصیح البیان ہوگا اور صالحین میں سے ہوگا۔ تو مریم سلام اللہ علیہ نے اظہار کیا کہ میرا لڑکا یا بیٹا کس طرح ہو سکتا ہے کہ مجھے تو کسی بشر نے چھوا ہی نہیں۔ تو اللہ رب کریم نے جواب دیا کہ کانا کذالک اللہ یخلق ما یشاء، کہ اللہ کی جو مشیت ہے تخلیق کے متعلق وہ تخلیق کرتا ہے، اور جب اس کی طرف سے ایک امر طے ہو جاتا ہے، اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، تو اس کا امر ہوتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی جس طرح پہلی آیات میں تذکرہ ہے کہ وہ اسی جو فطرت کا ایک طریقہ ہے انسان کی تخلیق اور ولادت کا، انہی مراحل سے گزر کر اللہ رب کریم نے جو عیسیٰ علیہ السلام کی جو ولادت ہوئی، پیدائش ہوئی، اور پھر ان کی جو زندگی ہے وہ انہی بشری پیکروں میں کے مطابق ہی گزری۔ پھر اس کا حوالہ ملائکہ کا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 248 میں، وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آیَةَ مُلْکِهِ یَأْتِیَکُمُ التَّابُوتُ، یہ تذکرہ ہے جس وقت اللہ رب کریم نے طالوت کو ان میں بادشاہ مقرر کیا تھا، کمانڈر ان چیف مقرر کیا تھا وہ جنگی مہم کے لیے، تو اس کے حوالے سے اللہ رب کریم نے یہاں پر وضاحت کی ہے کہ ان کو جو کہا گیا کہ یہ جو اللہ رب کریم نے جس معیار کے اوپر اس کو کمانڈر مقرر کیا ہے، بادشاہ مقرر کیا ہے، تاکہ وہ جنگی معرکہ میں جو مومنین ہیں وہ جالوت کے مقابلہ میں ایک جنگ لڑ سکیں اس کے خلاف، تو اس کی ایک جو برکات ہیں جو اہل آدمی کے جو، کیونکہ وہ اس غلط فہمی میں تھے کہ جس کے پاس مال زیادہ ہونا چاہیے اس کو کمانڈر ہونا چاہیے، لیکن اللہ رب کریم نے جو اہلیت بیان کی ہے وہ اس کے علم کی بنیاد کے اوپر، کہ اس میں جو اہلیت اس کے انتخاب کی ہے، چونکہ اس کا انتخاب طالوت کا اللہ رب کریم نے کیا تھا، تو اس کی بنیاد علم پر تھی اور جسم پر، یعنی وہ جسمانی اور اعصابی طور پر مضبوط تھا،
اور جنگ لڑنے کے قابل تھا اور وہ کمانڈ کرنے کی اہلیت رکھتا تھا، اور دوسرا یہ کہ اس کے پاس علم تھا، وحی کا علم بھی، اور وہ جو اپنا اس کا پیشہ ورانہ علم تھا وہ بھی. یعنی کبھی بھی اللہ وحدہ لا شریک کی میزان میں کسی بھی چیز کے لیے اہلیت نہ تو مال و دولت ہوتا ہے، نہ حسب نسب ہوتا ہے، نہ علاقہ ہوتا ہے، کوئی بھی اہلیت کا معیار نہیں ہوتا. علم ہوتا ہے، تقویٰ ہوتا ہے، اور وہ جو اہلیت ہوتی ہے اس شعبہ میں کسی بھی ذمہ داریوں کو سر انجام دینے کے لیے وہ اہلیت و صلاحیت ہونا ضروری ہے. تو اللہ رب کریم نے اس سلسلے میں واضح کیا ہے کہ پھر جب طالوت کی، اور اللہ رب کریم نے پھر طالوت کو اور اس کے ساتھ جو مومنین تھے ان کو فتح عطا کی، اور جالوت قتل ہو گیا اس مارکہ میں. تو اس حوالے سے کہ اس کی جو اس کو ملک بنانا ہے، یا اس کو کمانڈر ان چیف یا اس کی ماتحتی میں جب آنا ہے، تو جو آل موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے جو باقیات تھے، جس طرح اللہ رب کریم نے جو بنی اسرائیل موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے ساتھ تھے وہی کا اتباع کرتے ہوئے، تو اللہ رب العزت نے ان کو زمین میں ائمہ بنایا، وارث بنا دیا، اور ان کو زمین میں جو استخلاف عطا کیا. تو یہاں بھی اسی چیز کا تذکرہ ہے کہ ملائکہ اس کو، یہاں پر جو الفاظ ہیں وہ تشبیہ اور استعارہ اور مجاز کے معنی میں ہیں. اس کا عام طور پر جو ترجمہ اور مفہوم بیان کیا جاتا ہے وہ ایک معجزانہ انداز سے ہے، کہ وہ کوئی ایسا معجزہ تھا کہ کوئی صندوق آئے گا اور ملائکہ اس کو دے گا جس میں وہ بقیات ہوں گی موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے. وہ اس طرح نہیں ہے، وہ صرف یہی تھا کہ وہ جو نتائج ان مومنین کو ملے تھے جو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا اتباع کر رہے تھے، تو اسی طرح جو مومنین طالوت کی جو اتباع کریں گے اور ان کو اپنا کمانڈر ان چیف مانیں گے اور اس کے ساتھ چلیں گے، تو ان کو بھی وہی نتائج ملیں گے. یہ وضاحت کی ہے اللہ رب کریم نے ان آیات میں، کہ اس میں پھر آگے واضح بھی کیا گیا کہ نفی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو اس میں تمہارے لیے اللہ رب کریم کی طرف سے نشانی ہے، یعنی انہی نتائج کا مل جانا. اور سورۃ المجادلہ میں آیت نمبر 22 ہے، اس میں اللہ رب کریم نے حزب اللہ کے متعلق کہا ہے کہ تمام جو مومنین ہوتے ہیں جو وحی کا اتباع کرتے رہے ہیں تاریخ کے کسی بھی دور میں، انبیاء اور رسول علیہ السلام کے ساتھ مل کر، انبیاء اور رسول علیہ السلام کی اطاعت کر کے، یا قیامت تک جو بھی مومنین ہوں گے جو قرآن کریم کا اتباع کریں گے، انبیاء اور رسول علیہ السلام کی اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے، وہ تمام کے تمام حزب اللہ میں شامل ہوں گے. ان کے متعلق اللہ رب کریم نے فرمایا کہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، کہ اللہ رب کریم نے ان کے قلوب میں ایمان کو لکھ دیا تھا، پختہ کر دیا تھا، ٹھہرا دیا تھا، اور ان کو اپنی بارگاہ سے روح کے ذریعے ان کی تائید کی تھی، یعنی ان کو جو فتح نصرت اللہ رب العزت نے دی تھی اس کا تذکرہ ہے. اور مومنین سے متعلق ہے سورۃ النحل کی آیت نمبر 32 میں، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون السلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، کہ جن لوگوں پر اس حالت میں موت وارد ہوتی ہے کہ وہ طیبین ہوتے ہیں، یعنی وہ اللہ وحدہ لا شریک کی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں، پوری طرح اللہ رب العزت کے احکامات کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اس کی حمد اور تسبیح اور تقدیس میں وحی کا اتباع کرتے ہوئے. تو ان کے متعلق اللہ رب کریم نے فرمایا کہ ان کو ملائکہ جب ان پر وفات ہوتی ہے تو یہ کائناتی قوتیں ان کو بزبان حال یہ کہتی ہیں کہ تم پر سلام علیکم، تم پر سلامتی ہے، اور تم جنت میں داخل ہو جاؤ جو تم عمل کرتے تھے. یہ جنت کا ملنا اعمال کے نتیجے میں ہے، اور موت کے وقت ہی یہ طے ہو جاتا ہے، اور اس جو مرنے والا ہے اس کے بھی علم میں آ جاتا ہے کہ وہ جو اس پر ملائکہ جو جہنمی ہوں گے، ملائکہ تو اس کو مار رہے ہوتے ہیں اس کے چہروں پر، اس کی پیشانیوں پر، پشتوں کے اوپر، اور جو مومنین ہوتے ہیں تو ان کو ملائکہ السلام علیکم کے ذریعے ان کو مرحب اور ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، بشارت دیتے ہیں. اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 161 ہے، ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں اور ان میں ایسی حالت میں موت آتی ہے کہ وہ حالت کفر میں ہوتے ہیں، تو ان پر اللہ کی لعنت ہے اور ملائکہ کی اور تمام لوگوں کی ان پر لعنت ہے، یعنی محرومیاں ہی محرومیاں ہیں ان کے لیے. اور سورۃ النساء کی آیت نمبر 97 ہے
کہ جو لوگ اس آیت کو خاص طور پر اس حوالے سے بھی سمجھنا ضروری ہے کہ مستضعفین بن کر ساری زندگی گزار جانا اور باوجود استطاعت کے اور صلاحیت ہونے کے طاغوت کے خلاف کھڑا نہ ہونا، اپنے جانوں پر ظلم کرتے رہنا اور عباد الطاغوت بن کر رہنا، یہ جو پھر اس حالت میں اگر کوئی یہ دین کے مختلف مناسک اور شعائر پر کاربند بھی رہتا ہے، یعنی وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور یہ افعال کرتا رہتا ہے، حلال حرام کی پابندی بھی کرتا ہے، لیکن باوجود استطاعت کے وہ باطل کے خلاف قیام نہیں کرتا، وہ اپنے عمل سے طاغوت، شیاطین، ان کے جو اخوان ہیں، شیطان کے جو کبینہ ہے، شیطان کی جو اولیاء ہیں، جو شر ہے، فساد ہے، ظلم ہے، باطل ہے، اس کے خلاف وہ کھڑا نہیں ہوتا بلکہ ان کے آگے سر جھکائے رہتا ہے۔ تو ایسے لوگ باوجود یہ بظاہر دینی اعمال، یہ مناسک اور شعائر پر پابند رہنے کے باوجود ایسے لوگ جہنمی ہیں۔ اس چیز کا اللہ رب کریم نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 97 ہے کہ جن لوگوں پر ایسی حالت میں موت وارد ہوتی ہے، ملائکہ کہ وہ ان پر آتے ہیں، یعنی موت کا وقت آ جاتا ہے کہ وہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، اور ان سے کہا جاتا ہے کہ تم کس حالت میں تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو زمین میں مستضعفین تھے، کمزور اور بے بس لوگ تھے۔ تو ان کو کہا جاتا ہے کہ کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے ہیں؟ تو یعنی کہ وہ جد و جہد نہیں کرتے، وہ اس ظلم کو، اپنے نفسوں پر ظلم کرتے رہتے ہیں، اور طاغوتی اور باطل نظام میں جو معاملات اللہ رب کریم کے جو دشمن ہوتے ہیں، جو الہ، رب اور معبود بنے ہوتے ہیں، آدمی، ان کی محکومیت اختیار کرتے ہوئے زندگی گزار جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگ وہ جد و جہد ہی نہیں کرتے ہیں، تو ان کے فاولائک مأواہم جہنم۔ تو جہاں دین کے دیگر شعائر اور مناسک پر عمل کرنا ضروری ہے، وہاں اس سے اولین ضرورت یہ ہے کہ باطن اور طاغوتی نظام کو سبوداج کرنے کے لیے اس کے مقابل حق پر مبنی، اصلاح پر مبنی، خیر پر مبنی نظام تشکیل دیا جائے، یعنی کہ شر کو خیر کے ذریعے شکست دینا۔ یہ انبیاء اور رسول علیہ السلام کا اسوہ حسنہ ہے۔ تخریب کاری کے ذریعے یا ہنگامہ آرائی یا فساد برپا کرنے سے یا شر کا جواب شر سے دینا، یہ انبیاء اور رسول علیہ السلام کا اسوہ حسنہ نہیں ہے۔ انبیاء اور رسول علیہ السلام کا جو اسوہ حسنہ ہے، جو قرآن کریم میں پوری تفاصیل، جزیات اور مختلف پہلوؤں سے پوری وضاحت کے ساتھ موجود، یہ ہے کہ وہ باطن معاشرے کے سامنے، باطن نظام کے سامنے ایک اصلاح پر مبنی اور ایک خیر پر مبنی نظام تشکیل دیا جاتا تھا، اجتماعی نظام جس میں معیشت، معاشرت، اخلاقیات، عدالتی معاملات، جیوڈیشری اور سیاسیات اور انفرادی و اجتماعی زندگی کے تمام معاملات وحی کے مطابق چلائے جا رہے ہوتے تھے۔ پھر اس نظام کا یہ نتیجہ ہوتا تھا کہ باطل نظام اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا تھا، کیونکہ یہ جو وحی پر مبنی سٹرکچر ہوتا تھا، میکانزم، مشینری، وہ ڈھانچہ، اس میں خیر ہوتی تھی نوع انسانی کے لیے، اس میں ظلم نہیں ہوتا تھا، اس میں ناجائز استحصال نہیں ہوتا تھا، جبکہ جو قارونوں کا، فرعونوں کا اور سامریوں کا بنایا ہوا جو فیبرک ہوتا تھا، سوشل فیبرک، سماجی جو ڈھانچہ ہوتا تھا، اس میں انسانوں کا ناجائز استحصال ہوتا تھا، انسانوں کو مغلوب اور محکوم رکھا جاتا تھا۔ تو اس وجہ سے جو ظلم کی چکی میں پسے ہوئے لوگ ہوتے تھے، جو کچلے ہوئے لوگ ہوتے تھے، جب وہ دیکھتے تھے کہ جو نظام وحی کی بنیاد پر تشکیل دیا گیا ہے، اس میں انسانیت کے لیے آزادی ہے، اس میں اس کو تکریم آدمیت ہے، اس میں انسانوں کا ناجائز استحصال نہیں ہوتا، اس میں تمام انسانوں کو یکساں تکریم دی جاتی ہے، بنیادی حقوق کا تحفظ دیا جاتا ہے، اور ان کو مغلوب اور محکوم نہیں رکھا جاتا، تو وہ کچلے ہوئے اور پسے ہوئے لوگ وہ وحی کی بنیاد پر جو نظام تشکیل پاتا تھا اس میں شامل ہو جاتے تھے۔ یہ ہے اصلاح کا طریقہ، کہ شر کو خیر کے ذریعے سے دفع کرنا اور شر کو اس کے منطقی انجام تک پہنچانا۔ یہ کوئی محض ایک چہرے چھپا کر یا بم دھماکے کر کے یا تخریب کاری کر کے یا ایک وہ
ایک خفیہ سرگرمیوں یا ریشہ دوانیوں کے ذریعے باطل کا مقابلہ کر کے باطل کو مغلوب نہیں کیا جا سکتا۔ یہ زمین کے اوپر ہی انہی معاشروں میں، انہی لوگوں کے سامنے، انہی کے درمیان پورے گلوب پر جو ایک وحی کے اتباع کا جو ایک نیٹ ورک ہے، سٹرکچر ہے، اور آج کے طور پر یہ ممکن ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں، کسی گوشے میں بھی مومن موجود ہو تو وہ پوری دنیا کے مومنین سے جڑا ہو سکتا ہے۔ پوری دنیا پر ایک بھی جو امام ہو، جو مومن ہو پوری دنیا کے مومنین کا، وہ ایک ٹیم لیڈر یا سپریم کمانڈر کے طور پر وہ تمام مومنین اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ان کی معیشت، معاشرت اور ان کا جو تزکیہ نفس ہو وہ ان کا ہو رہا ہو، اور وہ صبح و شام جو رب کریم نے جو اس کا تذکرہ ہے کہ وہ سبح بکرۃ و اصیلا، وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہوں، ان کا تزکیہ نفس ہو رہا ہو، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دی جا رہی ہو، ان میں تغیر نفس واقع ہو رہا ہو، اور آج کے دور میں یہ بڑی آسانی سے ممکن ہے۔ پھر اس طرح جو ایک انقلاب آئے گا، جو ایک نظام تشکیل پائے گا پورے کرۂ ارض پر، وہ موجودہ جو طاغوتی نظام ہے جو پورے کرۂ ارض پر پھیلا ہوا ہے، وہ اس کو شکست دینے کا ذریعہ بنے گا، باعث بنے گا، اور وہ حق کے ذریعے باطل کو دفع کرنے کا وہ طریقہ ہے جو ساری انسانی تاریخ میں وہ وقوع پذیر ہوتا رہا ہے۔ یعنی انبیاء اور رسول علیہ السلام کا اسوہ حسنہ یہی رہا ہے۔ تو اس کے بعد سورت یہ جو سورت البقرہ کی آیت نمبر 248 تھی، اس کے بعد سورت سورت النساء کی آیت نمبر 97 تھی کہ یہ مستضعفین کی حالت میں رہتے ہوئے مر جانا جہنم میں جانے کا باعث ہوگا۔ بے شک بظاہر آدمی سارے دین کے شعائر اور مناسک پر عمل کر رہا ہو، لیکن اس میں وہ حلال حرام کی پابندی کر رہا ہو، مختلف عبادات وغیرہ کر رہا ہو، اور کئی ایک نبی کریم کے احکام پر بھی عمل کر رہا ہو، لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہوئے مستضعفین بن کر جیتے ہیں، جو لوگ صلاحیت بھی رکھتے ہیں اور قیام نہیں کرتے، وہ اقامت دین کے لیے کھڑے نہیں ہوتے، وہ جو رب کریم نے فرمایا کہ وہ قرآن مجید میں وہ 7-8 چیزوں کا تذکرہ ہے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، کہ یہ چیزیں اگر اللہ اور رسول اور اللہ رب کریم کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں تو ایسے لوگ فاسقین میں سے ہیں، اور فاسقین کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے۔ تو یہ جو دنیاوی جو رشتے ہیں، زیب و زینت کی چیزیں ہیں، دنیاوی زندگی ہے، یہ رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ یہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کا ایک تصور ہے، یہ صرف ایسا نہیں تھا کہ انبیاء اور رسول علیہ السلام کی زندگیوں تک تھا، یہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کا ایک سلسلہ ہے، جو اقامت دین کا نظام ہے، جس میں مومنین اجتماعی طور پر اللہ رب کریم کی وحی کا اتباع کر رہے ہوتے ہیں زندگی کے تمام گوشوں میں، اس سسٹم نے، اس سٹرکچر نے قیامت تک باقی رہنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انبیاء اور رسول علیہ السلام کی زندگیوں تک یہ نظام، یہ سٹرکچر، یہ جو سوشل فیبرک اور یہ مشینری اور میکنزم تھا وہ ان کی زندگیوں کے بعد ختم ہو جانا تھا۔ یہ محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کی زندگی میں موجود تھا، تو آپ کی جو طبی زندگی کے خاتمے کے بعد، یعنی نبی کریم علیہ السلام کی پر موت وارد ہونے کے بعد، اس سسٹم نے اسی طرح ہی چلنا تھا، صرف اس فرق کے ساتھ کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کے بعد ایک عام مومن کے اوپر وہ ذمہ داری ڈالی جانی تھی، اور وہ سسٹم کو اسی طرح ہی چلا تھا۔ پھر اس کے بعد دوسرا تیسرا وہ نظام اسی طرح ہی چلنا چاہیے تھا، لیکن مختلف جو وہ ذمہ داری نبھانے والے افراد ہوتے وہ بدلتے رہتے، چونکہ نبوت کا سلسلہ پایہ تکمیل تک پہنچ چکا ہے، تو وہ ذمہ داری اسی طرح عام مومنین میں سے جو جن میں وہ صلاحیتیں اور اہلیت ہو انہوں نے یہ ذمہ داری نبھانی تھی۔ لیکن آج ہم جس دور میں رہ رہے ہیں تو ایسا کوئی سٹرکچر ہی نہیں ہے کرۂ ارض پر، تو اس سٹرکچر کو، اس نظام کو تشکیل دینا یہ اولین ترجیح ہماری زندگی کی ہونی چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہم بھی مستضعفین بن کر اگر زندگی گزار جاتے ہیں تو پھر جو صلاحیت رکھنے کے باوجود وہ جد و جہد نہیں کرتے، اس کے لیے قیام نہیں کرتے، اس کے لیے اپنے جان مال سب کچھ وقف نہیں کرتے، تو ان کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہوگا۔ اور سورت الانعام کی
आयत नंबर सूरत अल-अनफाल की आयत नंबर 50 में अल्लाह रब्बुल करीम ने फरमाया वलौ तरा इज़ यतवफ़्फ़ून अल्लज़ीना कफ़रू अल-मलाइकता यज़रिबूना वजूहहुम व अदबारहुम वज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़ कि वो जिस तरह पहली आयत में मोमिनीन का तज़किरा था कि उनको मलाइका बशारत देते हैं, उनको सलामुन अलैकुम कहते हैं, तो यहाँ पर काफिरीन से मुतल्लिक़ है कि जब मलाइका उन पर उनको वफ़ात देते हैं, उनके मरने का वक्त आता है, तो उस वक़्त तो उनको चेहरों पर और उनकी पुश्तों पर मार रहे होते हैं और उनको कहते हैं कि आग में जलने का जायका चखो। और सूरत अन-नहल में अल्लाह रब्बुल करीम ने मुतकब्बिरीन के मुतालिक फरमाया है जो अल्लाह के अब नहीं बनते, वही का इत्तबा नहीं करते, कि वो जो अपनी जानों पर जुल्म कर रहे होते हैं और उन पर मौत वारिद होती है, तो वो उस वक़्त तो जब मौत वारिद होती है तो वो तस्लीम करने लग जाते हैं, यानी कि वो तस्लीम कर देते हैं, हकीकत को देखते हैं, मौत को अश्कारा देखते हैं, तो बल्कि ये कहते हैं कि हम तो कोई गलत काम या बुरा अमल करते भी नहीं थे, लेकिन ये है कि वो जो कुछ करते थे अल्लाह रब्बुल करीम को उसका इल्म होता है। और और ये जो अभी अगली आयात हैं, ये इस टॉपिक में जो उन्वान है इसमें ये आखिरी हिस्सा है, ये मलाइका से मुतल्लिक़ जो लोगों के बातिन अकायद और नज़रियात मुख्तलिफ़ अदवार में रहे हैं उनसे मुतल्लिक़ कुछ आयात हैं। सूरत बनी इसराइल की आयत नंबर 95 है। इसमें अल्लाह रब्बुल करीम ने फरमाया कि अगर ज़मीन में मलाइका होते और वो चल फिर रहे होते इत्मीनान से, तो हम आसमान से किसी मलक को ही, यानी मलाइका में से किसी को रसूल बनाकर भेजते। तो ये जो मुखालफिन का एक बेबुनियाद एक एतराज़ होता था या मुतालबा या वो एक ज़िद होती थी कि अम्बिया और रसूल अलैहिस्सलाम के साथ कोई मलाइका होने चाहिए कि हमें पता चले कि ये हक़ पर हैं, तो उस के जवाब में अल्लाह रब्बुल करीम ने फरमाया कि जब ज़मीन में बशर हैं तो बशर को ही रसूल बनाकर भेजना था। और सूरत अल-अनाम की आयत नंबर 111 में है कि अगर हम उनकी तरफ मलाइका को भेज भी देते, जिस तरह वो एक मुस्तकिल तौर पर वो उसका मुख्तलिफ़ अदवार में मुतालबा होता था, ये जो जाहिल लोग होते थे जो हमाकत में मुब्तला होते थे कि कोई हमें अजीब व गरीब कोई मौजज़ा दिखाया जाए, कोई ऐसा माफ़ोक़ुल फ़ितरत ख़ारिक़ आदत कोई काम करके दिखाएं अम्बिया और रसूल अलैहिस्सलाम, तो फिर हम उनको अल्लाह की जानिब से मानेंगे या उनको सच मानेंगे। तो उसके जवाब में अल्लाह रब्बुल करीम ने फरमाया कि अगर हम उनकी तरफ मलाइका को ही नाज़िल कर देते जैसा कि उनका ज़ाम है, और मुर्दे उनके साथ बातें करने लग जाते और उनके सामने हम हर चीज़ को हाज़िर कर देते, तो फिर भी मा कानू लियुमिनू इल्ला अन यशा अल्लाहु वलाकिन अक्सरहुम यजहलून, के फिर भी ये ईमान न लाते मगर ये कि जो अल्लाह की मशीयत होती है, यानी किसी का ईमान लाना वो कोई ऐसे माफ़ोक़ुल फ़ितरत आदत चीज़ें दिखाने से या मौजज़े दिखाने से कोई ईमान नहीं लाते, नाम ले आ सकता है। जो ईमान लाना है ये अल्लाह रब्बुल करीम की मशीयत उसके कानून के मुताबिक होता है कि ईमान वही लोग लाते हैं जो अक़्ल व फ़िक्र को इस्तेमाल करते हैं, बसीरत क़ल्ब और फ़ुआद से काम लेते हैं, गौर व फ़िक्र करते हैं और उनमें तलब होती है और वो हकीकत के मुतलाशी होते हैं, उसके लिए जिद्दोजहद करते हैं। ये सारे अवामिल होते हैं तब आदमी ईमान लेकर आता है। तो ये महज अजीब व गरीब चीज़ें दिखाने से या मौजज़े दिखाने से या ऐसे चीज़ों से ईमान, और अगर उनको दिखा भी दिया जाता फिर वो और मुतालबा करते, फिर और एतराज़ उठाते, फिर उनको वो एतराज़ अगर पूरा किया जाता फिर और मुतालबे करते और एतराज़ात उठाते और ज़िद करते, उसमें और पुख्ता होते जाते। तो जिन्होंने ईमान लाना था उन्होंने बग़ैर किसी मौजज़े के, बग़ैर किसी फरमाइश और तकाज़े के वो ईमान लेकर आए हर दौर में, क्योंकि उनके अंदर तलब थी, वो अक़्ल व फ़िक्र से काम लेते थे, वो सोच विचार करते थे, तदब्बर करते थे कुरान में तसरीफ़ी आयात के ज़रिए, और क़ल्ब और फ़ुआद को बुलवाकार लाते थे। तो इसी चीज़ को वो अल्लाह रब्बुल करीम ने फरमाया अक्सरहुम यजहलून, वो तो अक्सर जहालत में मबनी हैं, जहालत में घिरे हुए हैं। और वो सूरत बनी इसराइल में आयत नंबर 40 से वो उन्होंने एक अकीदा बना रखा था कि नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, ये जो मलाइका हैं ये अल्लाह की बेटियां हैं, मुअन्नस हैं, तो उस चीज़ को रद्द किया गया है कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए तो
بیٹے مقرر کیے ہیں اور اپنے لیے ملائکہ میں سے بیٹیاں ہیں، یہ تو تم بڑی غلط اور ناگوار اور بھاری بات کہہ رہے ہو۔ اور اسی طرح سورت الزخرف کی آیت نمبر 15 سے آیات 15 سے 20 ہیں، ان میں بھی اسی مفہوم کا تذکرہ ہے کہ وہ اللہ کے بندوں میں سے انہوں نے اس کے جز قرار دیا ہوا تھا۔ اور سورت الصف کی آیت نمبر 158 ہے، اس میں بھی لوگوں نے جو جہالت میں مبتلا تھے، وہی کا اتباع نہیں کر رہے تھے، اللہ اور جنات کے درمیان کوئی رشتے ناطے ٹھہرائے ہوئے تھے۔ تو یہ جو آیات ہیں ساری، اس میں بھی وہ یہ کہ کیا اللہ رب کریم نے جو تخلیق کی ہے اس میں اپنے لیے اس نے بیٹیاں چن لی ہیں اور تمہارے لیے بیٹے مقرر کر دیے ہیں۔ اور ملائکہ کے متعلق، حالانکہ وہ اللہ کے عبد ہیں، عباد الرحمن ہیں، وہ ان کو جو جاہل لوگ تھے وہ ان کو مؤنث قرار دیتے تھے، تو ان سے کہا گیا کہ تم اس چیز کو پر شاہد ہو کہ جب اللہ نے ملائکہ کو تخلیق کیا تو یہ تمہاری باتیں ساری لکھی جا رہی ہیں اور تم سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور پھر وہ اس جہالت میں بھی مبتلا تھے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے، یعنی جو ملائکہ کو انہوں نے معبود بنا رکھا تھا، تو وہ بس اٹکن پچو ہی مارتے رہتے تھے، ظن و گمان میں مبتلا تھے، وہ وحی کا اتباع نہیں کر رہے تھے، کیونکہ وحی سے وہ اعراض برت رہے ہوتے تھے مختلف ادوار میں۔ اور سورۃ النجم کی آیت نمبر 27 اور 28 میں بھی وہ اللہ رب کریم نے فرمایا کہ جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے وہی ملائکہ کو مؤنث قرار دیتے ہیں، مؤنث نام رکھتے ہیں ملائکہ کے، اور ان کے پاس اس چیز کا علم نہیں ہے، وہ تو ظن و گمان کا اتباع کرتے ہیں۔ اور یہ جو ظن و گمان ہے یہ حق کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آتا۔ حق صرف اور صرف قرآن مجید ہے، اللہ کی وحی ہر دور میں حق ہے۔ اس کے علاوہ جو قرآن مجید سے باہر ہے قیامت تک، یا اس دور میں قرآن مجید سے پہلے جتنی ملفوظات اور کتابیں آدمیوں کی لکھی ہوئی ہوتی تھی، یا اس 1400 سالہ عرصے میں قرآن کریم کے بعد جو کتابیں لکھی گئی ہیں، ان میں سے کوئی بھی چیز حق نہیں ہے۔ اور مومنین کے لیے صرف حق جو اللہ کی طرف سے ہے قرآن مجید وہ کافی ہے۔ وہ حق کو چھوڑ کر کوئی مومن کسی اور کتاب، کسی اور ملفوظات یا کسی اور شخصیت کے افکار و نظریات اور اعمال کی طرف نہیں جا سکتا۔ کیوں کہ یہ جو باطن ہے یہ حق کے مقابلے میں کبھی بھی کام نہیں آ سکتا۔ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، تو مومنین کے لیے اللہ کی کتاب ہی کافی ہے، وہ اس کے علاوہ دین سے متعلق کسی بھی معاملے میں قرآن کے علاوہ کسی طرف نہ تو رجوع کر سکتے ہیں اور نہ اس پر انحصار کر سکتے ہیں۔ یہ سورۃ الصافات کی آیات نمبر 149 اور سے لے کر 155 تک بھی یہی مفہوم ہے کہ ان سے پوچھئے کہ کیا تمہارے رب کے لیے تو بیٹیاں ہیں اور ان اپنے لیے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بیٹے ہیں، کیا اللہ رب کریم نے ملائکہ کو مؤنث پیدا کیا اور وہ دیکھ رہے تھے؟ لیکن یہ ہے کہ انہوں نے یہ باتیں گھڑ دی ہیں وہ کہ اللہ کی اولاد ہے، اور یہ کذب ہے کہ اللہ نے بیٹیوں کو چن لیا ہے بیٹوں کی بجائے۔ تو ان سے کہا گیا کہ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو، کیا تم یاد دہانی نہیں کرتے، یعنی وحی کو اپنے سامنے نہیں رکھتے قرآن مجید میں جو کچھ بیان کیے گئے؟ تو چونکہ وہ قرآن کریم سے وہ لوگ تھے ہی انکار کرنے والے، تو وہ تو وہی اسی آباء و اجداد کے مذہب پر تھے جہالت میں۔ اس کے بعد سورۃ الحجر آیات نمبر 7 اور 8 میں یہ بھی کفار و مشرکین سے متعلق ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ پھر ہماری طرف ملائکہ کیوں نہیں آتے، یعنی اگر نبی کریم علیہ السلام کی دعوت سچ پر مبنی ہے، حق ہے، وہ اللہ رب کریم کی طرف سے ہیں، تو پھر ہماری طرف ملائکہ نازل ہونی چاہیے۔ تو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ ملائکہ کا جو نزول ہے وہ حق کے ساتھ ہی ہے، اور جب ملائکہ کا نزول ہوگا تو پھر ان کو مہلت نہیں دی جائے گی، یعنی اس وقت معاملہ پائے تکمیل تک پہنچ جاتا ہے، فیصلہ ہو جاتا ہے۔ قیامت میں بھی جب یہ پورا نظام کائنات سمیٹ لیا جائے گا تو اس وقت بھی جو ملائکہ کے نزول سے متعلق ہے اس وقت معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح انسان پر جب طبی طور پر موت واقع ہوتی ہے اس وقت بھی فیصلہ ہو جاتا ہے۔
تو یہ جو مونت کا عرصہ ہوتا ہے، اس میں جو ملائکہ کا جو پہلی اور دوسری نشست میں جو تصور ہے کہ مومنین کے اوپر جو ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، تو وہ انہی اوصاف، انہی خوبیوں، انہی صلاحیتوں اور اسی تحریک اور اسی جذبے کی صورت میں ہوتا ہے کہ مومنین میں ایک ثابت قدمی ہوتی ہے، وہ سیسہ پنائی ہوئی دیوار ہوتے ہیں، وہ مطمئن ہوتے ہیں، ان میں خوف نہیں ہوتا، ان میں باہمی الفت اور اخوت ہوتی ہے، اطمینان قلب ہوتا ہے، اور یہی چیزیں ان کو کامیابی سے ہمکنار کرتی ہیں۔ اس کے بعد سورت المومنون کی آیت نمبر 24 سے، تو قوم نوح جو تھی وہ بھی چونکہ نوح علیہ السلام کا اتباع نہیں کر رہی تھی، ان میں سے جو لوگ تو وحی کے مخالف تھے، تو وہ بھی ان میں بھی یہ باطن موقف تھا کہ اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو وہ ملائکہ کو نازل کرتا، یعنی ان کا بھی مطالبہ یہی تھا کہ ملائکہ نازل ہونے چاہیے تھے، تب ہم نوح علیہ السلام کو حق پر مانتے یا من جانب نہ مانتے۔ یہ جہالت ہر دور میں رہی ہے کہ وہ عجیب و غریب طرح کے کوئی خارق العادت یا خلاف فطرت مظاہر کو دیکھنے کی، اور یہ آج بھی جتنے بھی جہالت میں مبتلا لوگ ہیں، چاہے ان کا کسی بھی مذہب سے تعلق ہے، تو وہ بھی اسی طرح معجزات پر یقین رکھتے ہیں اور خارق عادت چیزوں کو، خلاف فطرت چیزوں کو انبیاء اور رسول علیہ السلام سے اور اللہ رب کریم سے منسوب کرتے ہیں، وہ اسی کو دین قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے کہ ساری انسانی تاریخ میں یہ سارے معاملات جو ہیں اسی طرح قوانین فطرت جو آج ہمارے سامنے ہیں اسی کے مطابق ہی چلتے رہے ہیں، کوئی اس طرح کوئی عجیب و غریب کوئی جو معجزے یا کوئی ایسی چیزیں وقوع پذیر نہیں ہوئی ہیں۔ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 21 اور 22 سے کفار و مشرکین سے متعلق مقام الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نری ربنا، یوم یہ آگے آیات چل رہی ہیں، یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین، کہ وہ بھی کفار و مشرکین کا بھی یہی رویہ اور نفسیات تھی، عقیدہ تھا کہ وہ چونکہ اللہ سے ملاقات پر یقین نہیں رکھتے تھے، اس طرح آخرت پر ایمان نہیں تھا ان کا، تو وہ یہی کہتے تھے کہ لولا انزل علینا، ہم پر ملائکہ نازل کیوں نہیں ہوتے، یعنی ان کا جو حماقت اور جہالت میں اس طرح تھے کہ ہم پر یعنی ان کی مرضی کے مطابق معاذ اللہ رب کریم معاملہ کرے۔ حالانکہ اللہ رب العزت آدمیوں کی خواہشات کا پابند نہیں ہے، وہ خود احسن الخالقین ہے، اس نے جو ساری کائنات تخلیق کی ہے اور جو اس کی سنت اور کلمات ہیں، تو وہ کسی کے مشورے سے اس نے ایسا نہیں کیا۔ اب چونکہ انبیاء اور رسول علیہ السلام کی بعثت سے متعلق نوع انسانی کی ہدایت کا اللہ رب کریم نے خود یہ فیصلہ کیا ہے، اس کی مشیت اور اس کا اذن یہی ہے کہ ایک نبی علیہ السلام پر وحی بھیجتا اور تمام انسانوں کو اس سے آگاہ کیا جاتا، تو یہ اللہ رب کریم کی مشیت ہے۔ اب آدمیوں کا یہ اگر احمقانہ تصور یا مطالبہ یا خواہش ہو کہ ہمارے سامنے ملائکہ ہم پر نازل ہوں، تو اللہ رب کریم ایسی خواہشات کو، یہ لوگوں کی ایسی جہالت پر مبنی مطالبوں کو رد کرتا ہے۔ تو اب وحی کی صورت میں قرآن کریم ہم سب کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے موجود ہے ہمارے پاس، تو ہمیں اس کا اتباع کرنا ہے، یا پھر ہم اپنے رب کو دیکھ لیتے، یہ بھی ان کا ایک مطالبہ یا تصور تھا معاذ اللہ۔ حالانکہ اللہ رب وحدہ لا شریک لیس کمثلہ شیء، اس کو کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی، لیکن وہ جہالت کی وجہ سے وہ ایسے مطالبات کر رہے ہوتے تھے ہر دور میں۔ تو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ جب وہ ملائکہ کو دیکھیں گے تو اس کے لیے کوئی خوشخبری کا دن نہیں ہوگا مجرمین کے لیے، یعنی پھر جب فیصلہ ہو جائے گا تو وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اور یہ سورۃ الزخرف کی آیات 53 اور 54 میں یہ اس چیز کا تذکرہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے عہد میں یہ جو فرعون نے لوگوں کو بیوقوف بنا رکھا تھا کہ وہ خود ان بنی اسرائیل میں لوگوں میں اپنے آپ کو رب، الہ اور معبود ٹھہرایا ہوا تھا، تو اس نے بھی اسی طرح کے ایک جہالت اور باطن عقائد و نظریات لوگوں میں متعارف کرا رکھے تھے، انہی کے ذریعے ہی وہ ان کو غلامی میں جکڑے ہوئے تھا۔ ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ وہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی جو حقانیت ہے اس پر وہ اس کو جھٹلا رہا تھا، اس پر شک کر رہا تھا، اور وجہ یہ کہہ رہا تھا کہ اگر یہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اللہ کی طرف سے ہے تو اس کو سونے کے کنگن کیوں نہیں ملے، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا۔
یعنی ملائکہ اس کے ساتھ ہونے چاہیے تھے پرا باندھے ہوئے قطار در قطار، تو اس نے اپنی قوم کو حماقت میں مبتلا کر رکھا تھا، اس نے اپنی قوم کو ایک بیوقوف بنا رکھا تھا، اور وہ قوم اس کی اطاعت کر رہی تھی، کیونکہ انہم کانوا قوما فاسقین، وہ فاسقین کی قوم تھی۔ یعنی جب تک آدمی جہالت میں مبتلا ہوتا ہے، فسق میں مبتلا ہوتا ہے، تو اس کو جو حکمران طبقات ہوتے ہیں یا مذہبی پیشوا ہوتے ہیں یا یہ جو سرمایہ دار قارون مترفین ہوتے ہیں، وہ اس کو حماقت میں مبتلا رکھتے ہیں۔ جب آدمی وحی کا اتباع کر رہا ہوتا ہے، وہ اللہ رب کریم کی نازل کردہ وحی کے علاوہ کسی چیز کا اتباع نہیں کرتا، تو پھر اس کو کوئی بھی بیوقوف نہیں بنا سکتا، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ جو قرآن کریم میں اللہ رب کریم کا قرآن مجید چونکہ ہر دور میں وہی اللہ کا نور ہے، تو ان کی بنیاد کے اوپر وہ عقل، فکر، شعور اور بصیرت کو، قلب اور فؤاد کو بروئے کار لاتے ہوئے اشیاء کائنات، ان کے تعاملات اور انسانی اعمال اور ان کے نتائج، سب کچھ کو وہ اللہ کی آیات میں سے دیکھتا ہے۔ تو پھر چاہے فرعون کسی دور کا بھی ہو، وہ یا سامری کسی بھی دور کا ہو، تو وہ اس کو بے وقوف نہیں بنا سکتے، ایسے لوگوں کو ان کو حماقت میں مبتلا نہیں کر سکتے۔ اور جو وہی سے اعراض برت رہے ہوں گے، وہ اپنے محض آباء و اجداد کے مذہب پر ہوں گے، وہ عقل و فکر اور شعور سے کام نہیں لے رہے ہوں گے، تو وہ فاسقین ہوں گے، اور ان کو ہر دور میں بیوقوف بنایا جا سکتا ہے، ان کو گمراہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ خود گمراہی میں رہتے ہیں۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں بھی یہ ایک واقعہ ہے، جس میں کہ وہ جو یہود و نصارہ کے مذہبی پیشوا تھے، انہوں نے ہاروت و ماروت سے متعلق ایک قصہ گھڑ رکھا تھا کہ وہ ایسے دو فرشتے تھے اور بابل میں آئے تھے اور لوگوں کو جادو اور سحر سکھاتے تھے۔ تو اللہ رب کریم نے اس سارے واقعے کی یکسر نفی کر دی تھی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ کبھی بھی اللہ رب کریم نے ایسا نہیں ہے کہ ملائکہ کو نازل کرے اور تخلیق کر کے اور نیچے بھیجے اور لوگوں کو وہ سحر کی تعلیم دے۔ یہ انہی شیاطین نے، جو مذہبی پیشوا تھے یہود و نصارہ کے، جو اللہ پر جھوٹ کرنے والے تھے، جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھ دیتے تھے اور کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے ہے، جو وحی کو چھپاتے تھے اور اس میں تحریف کرتے تھے، یہ سارے جرائم ان کے موجود ہیں قرآن مجید میں، گاہے بگاہے ان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو یہ ان کی گھڑی ہوئی اس طرح کی کہانیاں تھیں، انہی شیاطین کی، وہ لوگوں میں پھیلاتے تھے کہ اس طرح ہاروت اور ماروت تھے۔ تو اس کو اللہ رب کریم نے ان سب کی نفی کر دی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، اور نہ ہی اللہ رب کریم ایسا کر سکتا ہے۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 80 ہے، کیونکہ اللہ رب کریم کی جو سنت ہے، جو کلمات ہیں، جو کچھ وہ ساری انسانی تاریخ میں کرتا آیا ہے، وہ قرآن کریم میں بیان کر دی گئی ہے۔ وہ اپنی مشیت کے خلاف اپنی سنت اور کلمات کو بدلتا نہیں ہے اپنے اذن کے۔ اس نے اپنا اذن بھی قرآن کریم میں بتا دیا ہے، جو اس کا قانون ہے، جو اس کی مشیت ہے، جو اس کی سنت رہی ہے، جو اس کے کلمات ہیں، وہ کبھی بھی بدلتے نہیں، وہ سب کچھ قرآن کریم میں بیان شدہ ہے۔ اور سورۃ آل عمران میں بھی اسی طرح ہے کہ اللہ رب کریم تمہیں یا کوئی اللہ رب کریم کے انبیاء اور رسول میں سے یہ حکم نہیں دے سکتے کہ تم ملائکہ کو اور انبیاء علیہ السلام کو اپنا رب بنا لو۔ کیا وہ تمہیں ایمان کے بعد کفر کی تعلیم دے سکتے ہیں؟ یعنی وہ تمام کے تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام وحی کے مطابق لوگوں سے یہی کہتے تھے کہ ربانی بن جاؤ، اللہ رب العزت کو الہکم الہ واحد، وہ تمہارا واحد الہ ہے، اسی کو رب تسلیم کرو۔ تو سورۃ الانعام کی آیت نمبر 158 میں بھی اسی چیز کا تذکرہ ہے، هل ينظرون ان تأتيهم الملائکۃ او یاتی ربک او یاتی بعض آیات ربک یوم یاتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانهم لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، کہ کیا وہ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کی طرف ملائکہ آئیں یا ان کا رب آ جائے یا اللہ کی بعض آیات آ جائیں؟ تو جب یہ اللہ کی آیات آ جاتی ہیں تو پھر لوگوں کو اس وقت ان کا ایمان لانا، یعنی جب نتائج
महसूस शक्ल में सामने आ जाते हैं, वकूफ़ पजीर हो जाते हैं, तो फिर उस वक्त ईमान लाना फ़ायदा नहीं दे सकता। ईमान लाना तभी नफ़ामंद हो सकता है कि जब इंसान ज़हूर नताइज से पहले ईमान ले आए और उसमें आमाल सालेह करे और खैर पर कारबंद रहे, तो तब वो उसका ईमान लाना उसको फ़ायदा दे सकता है। क्योंकि गर्क होने वक़्त फ़िरौन ने भी कहा था कि मैं ईमान लाता हूँ, लेकिन उस वक़्त मोहलत नहीं रही थी। तो ये मोहलत के वक्फे में ईमान लाना ही फ़ायदा दे सकता है। सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 210 में भी यही मफ़हूम है कि ये लोग इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि अल्लाह माज़अल्लाह उनकी तरफ आए बादलों में और मलाइका आ जाएँ और फैसला हो जाए। तो ये भी उसी मफ़हूम का इआदा है। और सूरत अन-नहल आयत नंबर 33 में भी कि इसी चीज़ का है कि वो इस चीज़ का इंतज़ार करते, इरादा है कि वो इसी चीज़ का इंतज़ार करते हैं कि उनकी तरफ मलाइका आएँ या अल्लाह का अमर आए। तो इससे पहले वाले भी इसी कैफियत में, इसी नफ्सियात के साथ वो ज़िंदगी गुजार गए और वो वही का एतबार नहीं कर रहे थे, बल्कि इस तरह मुतालबात कर रहे थे या इंतज़ार कर रहे थे या एतराज़ात कर रहे थे। तो ये पहली दफ़ा नहीं था, ये तारीख़ में ये पहले भी होता रहा था। और ये जो सूरत अल-आराफ की आयत नंबर 20 है, तो इसमें जो इब्लीस और शैतान ने जो फ़रेब और धोखा दिया था आदम और उसकी ज़ौजा को, तो वो भी यही था कि उसने कहा था कि ये जो तुम्हें शजर से मना किया गया है कि कुर्ब शजर में नहीं जा का इर्तिकाब नहीं करना, तो ये भी इसलिए था कि ताकि तुम दोनों मलकैन बादशाह न बन जाओ, जो हमेशा की ज़िंदगी न मिल जाए। वो इसका एक धोखा था। और जो सूरत यूसुफ आयत नंबर 31 में यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक़ है, वक़ुल्ना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरन इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम, कि ये तो साहिब तकरीम फ़रिश्ता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के किरदार के मुताबिक उन औरतों का एक मौक़िफ़ था कि उन्होंने वो किरदार की पुख्तगी जब यूसुफ अलैहिस्सलाम में देखी। क़यामत से मुताबिक अब चंद आयात हैं और ये उसका आखिरी गोशा है इस मौजू का। तो उसमें ये कि मलाइका उनको मोमिनीन को खुशामदीद कर रहे होंगे, उनके यदखुलून हर तरफ से उनमें दाखिल हो रहेंगे और कह रहे होंगे सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम, कि तुमने सब्र किया है तो तुम्हारे लिए सलामती है, यानी जन्नतें हैं। और ये जहन्नम के मुतालिक भी अल्लाह रब्बुल करीम ने फरमाया कि उस पर 19 सकर के ऊपर मुकर्रर हैं मलाइका। और वमा जअलना अस्हाबन नार इल्ला मलाइका, यानी कि ये जो अल्लाह रब्बुल करीम ने जिस तरह शुरू में पहली नशिस्त में हो गया कि ये मलाइका अल्लाह के अमर से इनकार नहीं करते, जो उनको हुक्म दिया जाता है वो उस पर अमल करते हैं। तो ये जो जहन्नमी होंगे उनको हमेशा अज़ाब में मुब्तला रखना भी मलाइका की ज़िम्मेदारी है, और वो अल्लाह के हुक्म से मलाइका सरकशी नहीं करते। और इसी का तज़किरा सूरत अत-तहरीम की आयत नंबर 6 में भी है। अल्लाह रब्बुल करीम ने फरमाया नारन वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन वला यअसूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा यु'मरून, कि जो उनको हुक्म दिया जाता है वो उसी पर कारबंद रहते हैं। और आग, जहन्नम की आग में जिसका इंसान और पत्थर ईंधन होंगे, उस पर भी मलाइका हैं जो सख्त मिजाज हैं। और फिर सूरत अल-फुरक़ान की आयत नंबर 25 में इसी चीज़ का ज़िक्र है, वो क़यामत से मुतल्लिक़ है, हशर से मुतल्लिक़ है कि जब आसमान फट पड़ेगा बादलों के साथ और मलाइका का नुज़ूल होगा। और सूरत अश-शूरा की आयत नंबर 5 में भी इसी चीज़ का तज़किरा है कि करीब है कि आसमान फट पड़े उनके ऊपर से, और मलाइका अल्लाह की तस्बीह करते हुए, हम्द करते हुए, और जो ज़मीन में हैं उनके लिए मग़फ़िरत तलब कर रहे होंगे। और सूरत सबा आयत नंबर 40-41 में क़यामत के मंज़र में कि अल्लाह रब्बुल करीम मलाइका से कहेगा कि क्या ये तुम्हारी इबादत करते थे, जो लोग अल्लाह रब्बुल करीम की इबादत नहीं करते थे, वही का एतबार नहीं करते थे, तो उनसे मुतल्लिक़ पूछा जाएगा। तो मलाइका जवाब देंगे कि नहीं हमारे रब, कानू सुबहानका अंत वलियुना, तू हमारा वली है इन लोगों के अलावा, बल्कि ये तो जिन्नात की इबादत करते थे, उनके अब्द बने हुए थे, वो अक्सरियत इनमें से
یعنی جنوں پر ایمان رکھتے تھے۔ جن عربی زبان میں نادیدہ چیزوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو یہ ایسی شخصیات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ جو موجود نہیں ہیں، جو گزری ہوئی ہیں۔ آج جس طرح دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی اکثریت گزشتگان کے مختلف افعال اعمال، آدمیوں کے افعال اعمال، عقائد اور نظریات پر ایمان رکھتی ہے، سنی سنائی باتوں کے اوپر، آباء و اجداد سے وہ ان کو عقیدہ وراثت میں ملا ہے تو وہ اسی پر ہیں۔ تو اس چیز کی جو لوگ اس روش میں مبتلا ہوں گے تو وہ قیامت میں جہنمی ہوں گے۔ تو کسی بھی نادیدہ شخصیت پر یا نادیدہ افکار و نظریات پر یا ایسے متوارث جو چلے آ رہے ہوں ان پر ایمان لے آنا یہ عقل کے خلاف ہے۔ اللہ رب کریم اسی وجہ سے وحی کی روشنی میں عقل، فکر، شعور، بصیرت اور قلب و فؤاد کو استعمال کرنے کا حکم دیتا ہے، اور غور و فکر کے ذریعے حقائق کائنات پر انفس و آفاق میں اللہ کی آیات کو دیکھ کر وحی کا اتباع کرنا یہ مومنین کا شیوا ہے، اور ان کی یہی زندہ لوگوں کا، جو لوگ ایسا نہیں کرتے، عقل و فکر اور سمع بصارت استعمال نہیں کرتے، ان کو تو اللہ رب کریم زندہ بھی قرار نہیں دیتا، ان کو مردہ قرار دیتا ہے۔ اور سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 17 ہے، قیامت کا حشر کا منظر ہے۔ وَانْبَنَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ کہ اس دن آسمان کھلا ہوگا اور اس کے کناروں پر ملائکہ ہوں گے، اور تمہارے رب کا جو عرش ہے 8 نے اٹھایا ہوا ہوگا۔ تو یہ بہت ساری آیات قیامت سے متعلق ہیں جو تمثیلی انداز میں ہم ابھی ان کی جو حقیقت ہے اس کو اس طرح نہیں سمجھ سکتے۔ اور سورۃ الروم کی جو آیت نمبر 75 ہے اس میں بھی وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ کہ جو ملائکہ ہیں وہ رب کے عرش کے ارد گرد ہوں گے اور اس کی تسبیح اور حمد کر رہے ہوں گے۔ سورۃ النبا کی آیت نمبر 38 سے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا کہ جب روح اور ملائکہ صف در صف آئیں گے تو ان میں سے کوئی بھی کلام نہیں کر سکے گا مگر جس کو اللہ کا اذن حاصل ہوگا، اور وہ مناسب اور موزون عدل پر مبنی بات کرے گا، اللہ رحمان جس کو اذن دے گا۔ تو اور آخر میں سورۃ الفجر کی آیت نمبر 22 سے اس میں اللہ رب کریم نے فرمایا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا کہ تمہارا رب اور ملک یعنی فرشتے صفاً صفا ان کا ظہور ہوگا۔ تو یہ جو آیات ہیں ملائکہ سے متعلق، روح سے متعلق اور آخرت میں ان کا کردار، یہ ساری جو قرآن مجید میں تھی، تو ان میں جو مفاہیم کی وسعت ہے، جو ان کے مختلف گوشے ہیں، تو جتنا بنیادی چیزیں قرآن کریم سے سمجھ آتی ہیں ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ انسانی زندگی میں جو ملائکہ کا مختلف ماضی میں کردار رہا ہے اس کو ہم جان سمجھ سکتے ہیں، لیکن جو آخرت سے متعلق معاملات ہیں یا جو وحی کی اور روح کی نوعیت اور ماہیت ہے اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ آخرت کی جو چیزیں جنت اور جہنم وہ تمثیلی انداز میں اس جو آخرت کا منظر ہے، یوم الحشر کا، قیامت کا قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے، تو اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اور وحی کے اور روح کے متعلق چونکہ علم دیا ہی کام گیا ہے، وحی کے متعلق بھی اسی طرح، تو ہم اس کو انہی بنیادی آیات تک ہی ان پر ایمان لانا ہے ہم نے، اور انہی تک محدود رہنا ہے، بجائے اس کے کہ آدمی محض کوئی اٹکن پچو مارتا رہے اس کے متعلق، اور یا قرآن کریم سے باہر کے کوئی مواد لے کر اس کو کوئی اس میں افسانہ سازی کرے یا کوئی چیزیں تراشتا رہے، تو اس کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ عنوان اس تیسری حصے میں مکمل ہو گیا۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔